Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday 9 से 11 with me नादिया खान, ज़ुहैब हसन. आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छा ठीक होंगे बिल्कुल. जो शो देख रहे हैं वो अच्छे हैं, पता चलता है, हमें फीडबैक मिल रहा होता है कि बड़े मजे से देख रहे होते हैं हमारे शो. ठीक ही होते हैं हम. जैसे हम अपने फोन को ऑन करके हम फीड देखने शुरू हो जाते हैं ना, उसके बाद ठीक रहना. मैं बताना कि रेज बेट जो है वो वीडियोस आपको खास तौर पे सोशल मीडिया दिखाता है जिससे आपको गुस्सा है. एक तो ये है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी बातों से आपको गुस्सा आ जाए. फिर वो बेट नहीं कर रहे होते, वो ऐसे ही है बाय डिफॉल्ट. तो क्या किया जाए उनका? अच्छा, वो तब्दील होने को तैयार भी नहीं होते क्योंकि तब्दील होने के लिए तो रियलाइजेशन चाहिए, वो उनके अंदर होती नहीं है. वो समझते हैं कि अच्छा खैर हम जिन लोगों की बातें कर रहे हैं ज़ाहिर उनकी बातें भी होंगी. उनका आपको साहब का उनके बारे में आज हम बात भी करेंगे जो बार बार आपको रेज दिलाते हैं. थोड़ी ही देर में आप सोचिए कि किसकी बात. जी बिल्कुल, हम वो बात करेंगे. अच्छा, आप ठीक ठाक है ना, खैरियत से हैं? तो शो शुरू करने से पहले बिल्कुल हाँ सही है, हम दोनों बिल्कुल ठीक है. अच्छा जी, आज के शो में हमने बात करनी है IMF की तरफ से लोन. हमारा जो हम IMF के प्रोग्राम में 37 मंथ्स का ये प्रोग्राम है और 2024 में शुरू हुआ. $1.2 बिलियन का हमें एक बार फिर किस्त मिल गई है, तो एक बड़ी खुशहाल खबर है. इस पर हम डिटेल में बात करेंगे. मुबारक जी. और इस दफा किस्त नहीं सिर्फ मिली, एप्रिसिएशन भी मिली है. वो सारी हम बताएंगे ना. तारीफ भी हुई है. हाँ जी, जब सेगमेंट आएगा बताएंगे. अच्छा, फिर दूसरा हम बात करेंगे रजब भट्ट, यूट्यूबर और टिकटॉक पे इधर उधर सोशल मीडिया बड़े पॉपुलर. तो वो मुल्क से चले गए थे बाहर, अब वापस आए हैं वो. जी. और कैसे वापस आए? काफी वीडियोस चीजें हम उसके बारे में देख रहे थे. अब हमारा तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यही है. जी बिल्कुल. तो उसमें कि जी ये पता नहीं कुछ कह रहे, कोई कह रहे हैं डिपोर्ट होके आ रहे हैं, किसी ने कहा कि नहीं अपनी मर्जी से आ रहे हैं, कुछ ने कहा कि जी डकी भाई की इतनी अच्छी डेवलपमेंट के बाद अब आ रहे हैं खुशी से. और कुछ का ये कि जी वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन हुई क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया हुआ था असाइलम, तो अब मुझे इसमें डेफिनेट बात एग्जैक्टली नहीं पता है, बता रही हूँ जो हमने देखा. नहीं, हम पूछेंगे ना. जी तो ये जो उन्होंने अप्लाई किया हुआ था, क्या तो इन्वेस्टिगेशन पता जब उन्होंने की है यूके की गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन वालों ने, तो पता चला कि इसमें कुछ चीजें उन्होंने छुपाई हुई थी. कुछ केसेस होते थे कि हाँ केसेस चल रहे थे, अंडर इन्वेस्टिगेशन थे, चीजें हो रही थी. तो उसकी वजह से उन्होंने कहा नो गो बैक, कि भाई अपने आप केसेस जो है ना उनको देखें, परस्यू करें आगे जाके. ये इन्होंने छुपा दिया था यहाँ पर. हाँ, तो ये सारी बातें हो रही हैं, तो वापस आ गए, उनकी वापसी वाली बात होगी. अच्छा, फिर हमने बात करनी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिपोर्ट जारी की और बहुत तशवीशनाक रिपोर्ट है. और उसमें बताया गया है कि भाई 80% जो पाकिस्तानी है उन्हें पीने का साफ पानी मैसर नहीं है. होगा नहीं है, यानी नहीं है मैसर. तो अभी ये हाल है, आगे क्या होगा? आगे से बुरा होगा. बिल्कुल ऐसे ही. और उन्होंने फिर उसकी डिटेल्स भी दी है कि क्यों, क्या वजूहात है इसकी कि मैसर नहीं है, क्या प्रायोरिटीज में नहीं हम लेकर आ रहे साफ पानी को, और कितना हम अपने प्लेटफॉर्म पर भी बात करते हैं बिल्कुल. और अगर चीज़ें ठीक करनी है कि जी ड्रिंकेबल वाटर हो इन द नियर फ्यूचर हमारे बच्चों के लिए आगे, तो फिर उस पर खर्चा है. और वो बजट अब आप अलॉट करके इसके ऊपर काम करें, जो कि अच्छा खासा बजट है. जी, तो उस पे भी उन्होंने सोल्यूशन भी दिया है. और उसके बाद गेस्ट कौन होंगे हमारे साथ स्टूडियो बताएं? अरे जी गेस्ट हमारे साथ, गेस्ट कौन है? अदनान फैसल होंगे. अदनान फैसल. हाँ जी, क्या बात है, कमाल. अदनान फैसल जब बात करते हैं, और आज हम इनको डिस्कस करेंगे, इन साहब को. जी, खलीलुर रहमान कमर, जो कि इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर जाते हैं किन के लिए, अपनी कम्युनिटी के जो हमारे एक्टर्स हैं, जो इनके ड्रामे पे बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं एक्टिंग करना या करते थे, उनके बारे में जो भी पर्सनल हर एक कोई ग्रीवेंसेस होती है. मैंने कभी किसी राइटर को नहीं देखा कि वो एक्टर्स के बारे में इतने बुरे और इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. देखिए, ऑब्जेक्शन इसी पे है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू हर किसी को लेकर होता है. जैसे अब नादिया खान की बात करें, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं. नादिया खान के बारे में बहुत सी, अभी मेरे बारे में, किसी के भी बारे में. लेकिन जब वो एक ऐसी स्टेज पे चला जाता है ना मामला के इतने हार्श स्टेटमेंट्स आती हैं, तो फिर इंसान ये सोचता है कि यार इसको मैं साइको एनालिसिस करूं कि भाई आखिर वजूहात क्या है. नहीं, और बाकायदा देखिए तो अपनी राय देना कि जी मुझे काम का, मुझे स्टाइल पसंद नहीं है. वो इतने सख्त अल्फाज, चाहे वो खवातीन के लिए हो या चाहे मर्दों के लिए हो, ये इनको फर्क नहीं पड़ता. बहुत सख्त तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. अदनान फैसल से आपको पता है वो काफी बोल्ड हैं, और जो सोचते हैं समझते हैं इतना बोल देते हैं. तो वो शो पे होंगे आज, और वो हम बात करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग खलीलुर रहमान कमर एंड व्हाट इज हिज प्रॉब्लम. जी, तो ये हम जरा बात करेंगे इन रवैयों की. हाशिम, अच्छा, फिर जनाब बाबरा शरीफ की बात होगी. उनको ट्रिब्यूट हमने देना है. क्या बात है, फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस. क्या बात है, दिखाए ना यार, अगर आपके पास नहीं पिक्चर. हाँ जी, तो उनका भी और खास उनकी आज हैप्पी टू यू. जी, हैप्पी टू यू है ना, उनकी बात करनी है. क्या माशाल्लाह मूवीज और क्या जबरदस्त हमारी स्टार बाबरा शरीफ
تو ان کو ہم نے ٹریبیوٹ بھی دینا. دسمبر میں بڑے بڑے آرٹسٹ کی برتھ ڈیز آ رہی ہیں. یہ دیکھیں آپ جو کیپریکانس ہیں, اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ نہیں, کیپریکانس تو آگے آئیں گے, سیگیٹیرینز جو ہیں وہ بڑے ٹیلنٹڈ اور مشہوری ہوتی ہیں. لیونگ لیجنڈ ہے ہماری, لیونگ لیجنڈ. کچھ سٹار میں بھی ہے. کیا بات ہے, میرے بیٹے کی برتھ ڈے آ رہی ہے ابھی. اچھا سنڈے کو. ماشاءاللہ, بس میری بھی آ رہی ہے دسمبر جنوری فرسٹ. اوکے, ہنٹ. کیا بات ہے. جی تو چلتے ہیں خبروں. اچھا جی ہاں, تو چلتے ہیں سب سے پہلا ہمارا سیگمنٹ. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ جو ہے اس نے پاکستان کے لیے $1.2 بلین کی جو ہے منظوری دے دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے سیلاب کے باوجود آئی ایم ایف کے پروگرام پر سختی سے عمل درآمد کیا, تعریف کی ہے پاکستان کی. انہوں نے پاکستان کی معاشی سمت درست ہے, یعنی صحیح ہماری ڈائریکشن ہے. اعلامیہ میں مزید کہا گیا آئی ایم ایف کے کہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق آر ایس ایف پروگرام کے اہداف بھی حاصل کیے ہیں. پاکستان کو $1.2 بلین جو فوری طور پر منتقل کیے جائیں گے, اور پاکستان نے ستمبر 2024 میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, 37 ماہ کا یہ موجودہ قرض پروگرام حاصل کیا تھا. اور یہ بھی کہا گیا اس اعلامیے میں کہ موجودہ قرض پروگرام کے تحت معاشی اصلاحات ہوئی ہیں, استحکام آیا ہے, اور پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہوئے ہیں. تو $9 بلین سے تقریباً اب ہم 12 پہ تقریباً چلے گئے, $12 بلین پر چلے گئے. تو یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے, اور یہ تعریف بھی. کیونکہ دیکھیں نا, جب آپ کسی آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو بڑے ایشوز ہوتے ہیں, لیکن یہ تعریف کرنا کہ ہم صحیح سے جا رہے ہیں, ٹیکس آمدن ہماری بڑھی ہے, اصلاحات ریفارمز آ رہی ہیں, تو یہ بڑی بات ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ فلڈز کے بعد تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ حالات خراب ہو سکتے ہیں, اکانومی کنٹرول میں نہیں آئے گی, لیکن الحمدللہ کہ وی اسٹل اسٹیبل. اور یہ انہوں نے یہ بھی بالکل کہا کہ انفلیشن وقتی طور پر ہے فلڈز کی وجہ سے, تو یہ کہ انفلیشن میں بھی بہتری آئے گی اور کمی آئے گی. خاقان نجیب صاحب نے جوائن کیا, معاشی تجزیہ کار ہیں. خاقان صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. سر مجھے بتائیے گا کہ یہ ایک تو ہمیں مل گیا 1.2, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعریف بھی ہماری کی گئی ہے کہ ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوئی ہے, ہم نے اسٹرکچرل ریفارمز بھی, بنیادی ریفارمز بھی کی ہیں. تو آپ کیسے اس ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کی اکانومی جو ہے نا وہ بائی دا بک بہیو کر رہی ہے, جیسے کہ اکانومیز بہیو کرتی ہیں جو وہ آئی ایم ایف سے انگیج ہوتی ہیں. پاکستان میں ایک میکرو اسٹیبلٹی, عام فہم زبان میں کہیں ایک اسٹیبلٹی دکھائی دے رہی ہے. آپ نے جیسے کہا قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں ایک کمی آ گئی ہے, بیرونی خسارہ سنبھل گیا ہے, اندرونی خسارے کچھ سنبھل گئے ہیں, کچھ انرجی کا خسارہ سنبھل گیا ہے, کچھ ہمارے جو یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو ایک ہیوی ڈوز آف ٹیکسیشن سے گزرنا پڑا, انرجی کی قیمتوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑا, اکانومی کو سلو کرنا پڑا. کانسیکوینٹلی اکنامک گروتھ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے. But having said that, یہ ایک اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے. So it's an opportunity for the country to rethink its strategy for the future. ہم نے اس سارے یہ جو بھنور میں پھنسے ہوئے ہیں, ایک جیسے کہتے ہیں ڈیٹ لیڈن, ہائی کنزمپشن, لو سیونگز اکانومی ہے, اس میں سے کیسے نکلنا ہے, اور اس کو کیسے ہم نے ہائی انویسٹمنٹ, ہائی سیونگز, ہائی گروتھ ماڈل پہ کیسے تبدیل کرنا ہے. پاکستان پہ کافی ٹیل ونڈز ہیں, میں سمجھتا ہوں گلوبل ٹیل ونڈز ہیں, جس میں ہمارے ممالک سے اچھے تعلقات ہیں جو میٹر کرتے ہیں. چائنا ہے, امریکہ ہے, مڈل ایسٹ ہے, سعودی عربیہ ہے. بٹ یو نو ٹو ڈو لوکل سرجری, جس میں چاہے انرجی سیکٹر کو ٹھیک کرنا ہو, چاہے ریگولیٹری نظام کو ٹھیک کرنا ہو, انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو ٹھیک کرنا ہو, یہ سب باتیں ابھی اپنی جگہ قائم ہیں. اور جب تک آپ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کو پہلے 5 ماہ کا ڈیٹا اس سال کا بھی یہی بتاتا ہے کہ پاکستان کی ابھی بھی جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ سسٹین نہیں کرتی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو, ایک دم بڑھ جاتا ہے, تجارتی خسارہ دکھائی دیتا ہے. ہماری جو ریمیٹنسز ہیں they have done well because زیادہ پاکستانی باہر گئے ہیں, انہوں نے زیادہ پیسے پاکستان میں بھیجے ہیں. تو یہ ایک مکس کی پکچر ہے جہاں پہ ایک اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ ہارڈ ون ہے. اب اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو پاکستان اکانومی کین اسٹارٹ ٹو لک بیٹر. اچھا یہ بتائیں خاقان, اگر یہ چیزیں اتنی بہتری کی طرف جا بھی رہی ہیں تو ہم ڈالر میں کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ کیوں نہیں چینج آ رہا, ڈالر کم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک سسپینس ہے مووی. دیکھیے جہاں تک پاکستان اور روپے کا تعلق ہے ڈالر کے ساتھ, ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنی آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوگی اتنی ہی آپ کی کرنسی اسٹرانگ ہوگی. اٹ شوڈ بی تھاٹ آف دیٹ وے کہ آپ اپنی اکانومی کے حالات کو بہتر کریں, آپ ارن کریں زیادہ ہارڈ کرنسی میں, آپ ایکسپورٹ کریں, آپ دنیا کو چیزیں بیچیں, آپ دنیا کو سروسز بیچیں. گڈس اینڈ سروسز بیچنے سے ہی آپ کی جو کرنسی ہے اس میں ایک اسٹرینتھ ہوگی. سو ون ہوپس کہ ہم اس طرف جائیں گے. روپیہ ورسز ڈالر میٹر اس حد تک کرتا ہے
کہ بہت زیادہ امپورٹ ہو رہی ہو تو کمزوری ہونی چاہیے, آپ کا روپیہ ویک ہونا چاہیے, بہت اچھی ایکسپورٹ ہو رہی ہو تو روپیہ ظاہر ہے آپ کا اسٹرانگ روپیہ. ہونا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف ہمیشہ جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آپ سبسڈی دینے کو انہوں نے منع نہیں کیا, ٹارگیٹڈ سبسڈی آپ دے, یا اس ہیڈ میں ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے نا, کیونکہ دیکھیں نا ہیو ناٹس جو ہے, جو غریب طبقہ ہے ہمارا, ہم وہاں تک اس کے ریفارمز کو نہیں پہنچاتے ہیں, اس کے ثمرات وہاں تک نہیں, تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں, کیا خیال ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ فرٹیلائزر کو سبسڈی دے کر فرٹیلائزر سستا نہیں پہنچا سکتے, مطلب گیس میں سبسڈی دیتے ہیں فرٹیلائزر والوں کو, آپ اسی طرح جو پاور کی سبسڈی ہے اس کو دینے کی بجائے لوگوں کو ڈائریکٹلی پیسے دے دیں, وہ بجلی خرید لیں, سولر خرید لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ ان پہ ہے. ہم بہت سا پیسہ اس میں ضائع کرتے ہیں. That is very very true کہ دنیا میں you give money to the people and let them decide how they want to spend it. وہ دودھ خرید لیں, ایجوکیشن خرید لیں, جو لو انکم یا جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر آپ کسی ٹارگیٹڈ سبسڈی انڈسٹری کو دینا چاہتے ہیں تو وہ ٹارگیٹس کے ساتھ دیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ اتنی ایکسپورٹ کریں گے تو ہم آپ کو اتنی سبسڈی دیں گے. دس از ہاؤ دا ورلڈ ورک. پاکستان کو بھی اس طرح جانا ہے. ہم نے ہزار ارب روپیہ جو ہے وہ پاور سبسڈی میں دیا ہے. یہ پاکستان کے لیے اس سوشل کانٹریکٹ کو بھی اگر رینیو نہیں کر سکا, جو سوشل کانٹریکٹ ہے ہمارا اسٹیٹ کا لوگوں کے ساتھ, اور اتنا پیسہ خرچ کیا, اور وہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ بجلی مہنگی ہے, تو دیٹس ناٹ اے گڈ وے ٹو ہیو گیون سبسڈی ان دا کنٹری. اگر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس نے لوگوں کو پیسے دیے, لوگوں نے پراؤڈلی فیل کیا کہ اسٹیٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اچھا سر یہ سب بتائیں خاقان کہ یہ جو پیسہ ہم اتنا جو لے رہے ہیں یہ کن کاموں پہ استعمال ہو رہا ہے, کن پروجیکٹس پہ, تاکہ ہم ذرا اپنے چکنا رہے نا. جی دیکھو یہاں لگ رہا ہے اور ترقی نظر آ رہی ہے, تو اور یہ پچھلے دنوں کہاں لگا ہے پیسہ, یہ عام بندے کو, مجھے سے انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہاں لگ رہا ہے, کہاں لگے گا. پاکستان میں دیکھیں جو پیسے کی اسپینڈنگ ہے, وہ چاہے ڈیولپمنٹ بجٹ میں ہو چاہے وہ جاری اخراجات میں ہو, ان دونوں کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کا فٹ پرنٹ بھی کم کرنا ہے, پی ایس ڈی پی کا جو حجم ہے اس کو بھی کم کرنا ہے, پی ایس ڈی پی پروونسز پہ ٹرانسفر کرنا ہے. یہ سب وہ جسے کہیں گے نا ڈیپر کام ہیں جو ملک میں ہونے ہیں. پیسے کی ایفیشنسی بڑھانی ہے. ایوری روپی اسپینڈ شوڈ ہیو اے ریٹرن آن اٹس انویسٹمنٹ وچ از مچ ہائر دین وی سی ٹوڈے. اور سرکار کو کئی چیزوں سے نکلنا ہے, کئی کاموں سے نکلنا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو نکلنا ہے, پی ایس ڈی پی کو جس کا تھرو فارورڈ یعنی کہ جو پروجیکٹ 10 12 13 سال میں کمپلیٹ ہوتے ہیں ان میں سے نکلنا ہے, جو پروونشل سبجیکٹس ہیں ان میں سے نکلنا ہے. سو یہ بات آپ کی درست ہے کہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے اس کی شفافیت پیدا کرنے کے لیے ٹارگیٹڈ منیز اینڈ اونلی ان ایریاز جو ڈومین ہو اس گورنمنٹ کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. وہی نا, کوئی بندہ بینک سے یا کہیں سے قرضہ کسی سے لیتا ہے, بچی کی شادی ہے, جی ہاں, گھر بنانا ہے جی, علاج کے لیے چاہیے, تو پھر آپ کو ایک پھر بھی حوصلہ ہوتا ہے. یہاں پتہ نہیں نا, ہمیں کلیئر نہیں ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو اسمالر یونٹس کی بات ہو رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا اس پر ٹیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ پنجاب میں تو قرارداد بھی ظاہر ہے اس سے متعلق آ گئی اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو کیا اس سے مسائل بہتر ہو سکتے ہیں, گورننس بہتر ہو سکتی ہے, اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں پیسے کا کہاں خرچ ہو رہا ہے پتہ زیادہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. پاکستان کا جو اکنامک مسئلہ ہے وہ پاکستان کی ابیلٹی ٹو تھنک, اکنامک گورننس اوور آل میرٹ پہ لوگوں کو لانا, اور یہ بلیو کرنا کہ اس سسٹم کی جو لیگیسی ایشوز ہیں ان کو تبدیل کیے بغیر یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر ہم آج بھی برٹش راج کی ایک گورننس کا ماڈل چلائیں گے پاکستان میں جس میں تھنکنگ کیپیبلٹی بہت کم ہو, سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ آج کی ماڈرن مینجمنٹ اور ماڈرن تھنکنگ اور ماڈرن ایچ آر پہ کمپرائز کرتا ہے. یہ بات تو عیاں ہے نا اس ملک میں کہ اس سب کی تبدیلی جو ہے وہ نیسیسری ہے, بٹ چونکہ فورسز جو اس سسٹم کو ہولڈ کر رہی ہیں وہ اس کو شاید ٹوٹنے نہیں دے رہی, جس کو ایلیٹ کیپچر کا نام دیتے ہیں پاکستان میں, تو ہم ایک وائڈ اسپریڈ بہتری کا جو الہام ہے وہ نہیں کر سکتے. دیٹس دی پوزیشن پاکستان نیڈس ٹو چینج.
صحیح legacy issues. جی 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 بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. تھینک یو ویری مچ. صرف سمجھے بات, دیکھو چھت گر رہی ہو, کمزور ہو, قرضہ لوں گی, بچے کی شادی ہو قرضہ لوں گی, بیماری قرضہ لوں گی, لیکن اگر مجھے نئی گاڑی لینی ہے, مجھے پوزیشن چینج کرانی ہے, نیا میک اپ لینا ہے, چیزیں وہ پروجیکٹس جن کی ضرورت نہ ہو, اس کے لیے قسط دیتے ہوئے تکلیف ہوگی نا. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ پیسے جنونلی پتہ ہو کہ صحیح جگہ لگ رہے ہیں, تو پھر آپ اپنے جو زندگی میں جو ہماری سختی ہے وہ پھر بندہ سہ بھی لے. دیکھیں ہم تو ابھی سچویشن جو ہماری ہے نا وہ تو یہ ہے کہ آپ اندازہ اس سے کر لیں, سمجھ آ جائے یہ بات کہ 2 وقت کی روٹی کسی کو کھانے کو نہ مل رہی, تو وہ 2 وقت کی روٹی پہلے ارینج کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد سائنس, ٹیکنالوجی, ڈیولپمنٹ, تعلیم اور اس کی بات آتی ہے نا. تو وہ جو آپ کے ذہن میں نظریہ ہے نا کہ ویلفیئر پر خرچ ہوگا, لوگوں کی ویل بینگ جو ہے نا وہ نظر ایسا نہیں ہے نا. ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہم, ابھی تو ہم نے بیسک ضروریات پوری کرنی ہے کیونکہ ہمارے پاس بجٹ بنانے کے پیسے نہیں ہوتے. پھر وہ جب وہ پیسے آتے ہیں تو پھر ہم بجٹ بنتا ہے اور پروجیکٹ پھر ایسے پروجیکٹ جب اناؤنس ہوتے ہیں نا جس کی ہمیں اتنی ضرورت ہے نہیں, تو پھر دل دکھتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے کسانوں کے لیے اچھا کرو, میرے مسئلے صحت کے, پڑھائی کے, تعلیم کے, سروائیول کے, پانی کھانا یہ ٹھیک کر دیں, اس کے بعد پھر ہم ترقی کی نا بڑی بڑی باتیں کریں گے. اس پہ دل دکھتا ہے. اور پھر جب ہم نے دینی قسط ہم نے ہی ہے تو کیوں. بس یہ گورننس سے جڑے ہوئے مسائل ہے نا, تو اس میں اگر ٹرانسپیرنسی جتنی آئے گی اور جتنی گورننس بہتر ہوگی اتنا آپ کو اس کے نتائج بھی. ایک بریک ہم نے لینا ہے یہاں پر, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, لمبی بحث ہو جاتی ہے یہ نا. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. اور سوچیے گا ذرا, تھنک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ رجب بٹ کا معاملہ کیا ہے تو پلیز مجھے بتائیں. اچھا نہیں, ہاں رجب بٹ کا معاملہ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی حکومت نے معروف پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کو ملک بدر کیا ہے, یعنی ان کو کہا کہ ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا. اچھا ہوا یہ ہے کہ تقریباً 18 ماہ قبل ویزا کی درخواست دیتے وقت انہوں نے ان کے خلاف جو کیسز ہیں پاکستان میں اس کی ڈیٹیلز نہیں دی تھی. تو ہوتا یہ کہ آپ کو ساری ڈیٹیلز دینی ہوتی ہے کیونکہ ان کی اپنی بھی اسکروٹنی ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو یہاں پر ہے, جو ویزا بھی ایکسٹینڈ کرانا چاہ رہا ہے, جو کچھ بھی وہ چاہ رہا ہے, تو کیا وہاں پہ وانٹڈ تو نہیں ہے. اچھا تو انہوں نے جا کے کیا رجب بٹ نے اسائلم کے مانگا تھا یا صرف یہ وزٹ پہ گئے تھے اور وہاں بیٹھ گئے؟ اب وہ دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ وزٹ پہ گئے تھے, ویزا ایکسٹینڈ کروانا چاہ رہے تھے, اسائلم مانگا تھا. میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو ہے نا یو ایس اور یو کے اسائلم امیگریشن کے لیے وہاں ریورس معاملات چل رہے ہیں, پیچھے ریورس میں جا رہے ہیں. آپ لوگ آگے نہیں جائیں گے, 2 قدم آگے جائیں گے نا, وہ 6 قدم آپ کو پیچھے بھیجیں گے. ایز لانگ ایز آپ کا سیاسی کلاؤڈ نہ ہو. جی آپ ذرا کنٹری کا چناؤ جو ہے نا, نہیں ویسے ہی فار اینی ریزن کنٹری کا چناؤ ذرا کیئرفلی کریں. بہت ساری کنٹریز ہے جو ویلکم کر بھی رہی ہیں, بٹ یو کے اینڈ یو ایس از ناٹ. نہیں بالکل, ہاں بالکل ایسے ہی سیچوریٹ ہو چکا وہاں پہ. جی جی تو پلیز آپ نے پلاننگ نہ کریں. ہمیں امرین علی نے جوائن کیا ہے, نمائندہ 365 نیوز اسلام آباد سے. امرین بتائیں بھائی, رجب بٹ آ چکے ہیں اسلام آباد, کیا اپڈیٹ ہے ان کے کیسز سے متعلق؟ کیا اب وہاں پہنچے گی, پولیس پہنچی ہے یا ان کو اریسٹ کیا گیا ہے, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں زہیب, اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو رجب بٹ ہیں وہ پیش ہوئے اور عدالت نے ان کی 10 دن کی جو راہداری ضمانت تھی وہ منظور کر لی ہے. اگر رات کی بات کریں تو رات ہی رجب بٹ جو ہے وہ پہنچے ہیں. اس کی وجہ نے انہیں دیا جو ان کے خلاف مقدمات یہاں پر پہلے سے ہی درج تھے. ہماری جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ہے انہوں نے ان کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے بھی دگ و دو کی, لیکن 18 ماہ قبل رجب بٹ جو اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ یہاں سے راہ فرار اختیار کر گئے اور برطانیہ میں غیر قانونی طور پر رہنے لگے, کیونکہ انہوں نے جو پاکستان میں درج مقدمات ہیں ان کا ذکر جو ہے وہ اپنے ویزا فارم میں نہیں کیا تھا. لیکن پھر بعد میں انویسٹیگیشن ہوئی کہ جی برطانیہ میں بھی وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے اور ان پر دہشت گردی کے بھی کچھ الزامات تھے. پہلے تو یہ الزامات جھوٹے ثابت ہوئے, لیکن جب یہ دوبارہ سے تفتیش ہوئی تو پھر ثابت ہوا, جس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا. پھر اسی دوران انہوں نے جو ان کا وکیل تھا احد کھوکھر, ان کے ذریعے گزشتہ روز انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور انہوں نے کہا جی ہمیں حفاظتی ضمانت دے دیں, تاکہ حفاظتی ضمانت بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر ملزم کا یہ موقف ہوتا ہے کہ انہیں اس دوران گرفتار نہ کیا جائے جب وہ لینڈنگ کرتے ہیں ایئرپورٹ پر. تو گزشتہ روز جسٹس انعام امین منہاز جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں, ان کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے اور ان کو کہا گیا
کہ جی इनको गिरफ्तार, और रात ही जब वो लैंड कर गए हैं तो उनको नहीं गिरफ्तार किया गया, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे उनको फॉलो किया गया. आज सुबह सवेरे अभी कुछ ही मिनट कबल रजब भट्ट जो है वो पेश हुए हैं. सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम तो थे, लेकिन चूंकि आज के दिन तक की हिफाजती जमानत केसेस क्या है उनके? हाँ, पूछें. सेम लोग सोचते हैं भी अब एक ही सवाल है, कमाल हो गया ना. ये केसेस वाकई क्या हैं, हम दोनों जानना चाह रहे हैं. अमरीन, व्हाट आर द केसेस? क्या इनके ऊपर केसेस की बात करें तो आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो अपनी जब ज़्यादा उनको फेम मिल जाता है तो वो फिर मुख्तलिफ जो जुए की ऐप्स हैं उन्हें भी रन करते हैं. तो उन पर बेसिकली ये इल्जामात थे कि वो जो जुए की ऐप सेम डकी भाई वाली कर रहे थे, और वो वाला केस अगर है. उनके सब्सक्राइबर देखिए तो 60 लाख प्लस उनके सब्सक्राइबर हैं. तो वो 60 लाख लोग अगर उनमें से कुछ लाख भी देखते हैं तो वो फिर किस तरह से जो है वो उनके तहत उनको फॉलो करने लग जाते हैं जो जुए की एड्स हैं उसके ज़रिए. फिर अगर गुज़िश्ता मुकदमात की तरफ मैं जाऊं तो लाहौर में उन्होंने शेर भी पाला हुआ था जो कि गैर कानूनी था. फिर एक परफ्यूम उन्होंने उस पे एक PR पैकेज उनको मिला था और उन्होंने एक परफ्यूम भी लॉन्च किया था जिसका जो नाम था उन्होंने 295 जी, वो तो है, वो बिल्कुल बड़ा सेंसिटिव जो मामला बिल्कुल उस तरह था. नामूसे रिसालत के जी बिल्कुल सही. इसके अलावा जो वैसे भी कंटेंट बनाते हैं उसमें जो कुछ अल्फाज और चीजें समझ से बाहर होती हैं और वो सही नहीं होती हैं. हाँ, मतलब वो टिकटॉक वगैरह पे भी जो उनकी है, बिल्कुल वो भी इस पे इनसे पूछना चाहिए कि आप किस किस्म का. नहीं, लेकिन अमरीन वो NCCIA ही इन्वेस्टिगेट कर रही है साइबर क्राइम से मुतालिक, तो वही एजेंसी है ना विफाकी, तो वही देख रहे हैं इस केस को. बिल्कुल ज़ुहैब, इस केस को वही देखेंगे. और अगर इमिग्रेशन की बात करें तो इस जो दरख्वास्त है इसमें पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन को भी फरीक बनाया गया है और उनको भी अदालत ने कहा था कि वो अपना मौक़िफ़ अगर देते हैं तो दें. अब ये NCCI की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से आते हैं और अदालत से आकर क्लेम करते हैं कि जी इनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किए और हम मुकदमा चलाना चाहते हैं. अब अगर आज रजब भट्ट की बात करें तो रजब भट्ट को तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 दिन की राहदारी जमानत दोबारा से दे दी है. पहले हिफाजती थी, यानी वो बाहर से आए थे तो उनका मौक़िफ़ था गिरफ्तार ना किया जाए. अब राहदारी है क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद से लाहौर ट्रैवल करना है. राहदारी का मतलब अब ये है कि जी गुजरगाह से उनको गिरफ्तार ना किया जाए. और अदालत ने ये अहकाम दिए हैं कि उनको जो है वो मुतलका अदालत से वो रुजू करें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो एक वो प्लेटफॉर्म था ना कि उन्होंने इस्लामाबाद में लैंड करना था तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने ऑर्डर ले लिया. अब उन्होंने जो मुतलका अदालत है लाहौर, वहाँ उन्होंने जाना है. और लाहौर हाई कोर्ट की अगर बात करें तो वो वहाँ से पहले ही सजा याफ्ता है क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर जो शेयर रखा था तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको इस हवाले से उन पर मुकदमा था, उनको सजा भी हुई थी. अब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी, जैसा ज़ुहैब आपने भी कहा है, नादिया आपने भी, कि अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो आते हैं और दोबारा से इस केस को रीओपन करते हैं क्योंकि 18 माह कबल ये यहाँ से फरार हो गए थे. अब 18 माह बाद NCCI की जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से इस केस को रीओपन करते हैं क्योंकि हमारी एजेंसीज ने बरतानिया को लेटर्स देखे कि जी ये गैर कानूनी तौर पर वहाँ मुकीम है और इनको डिपोर्ट किया जाए. और बरतानिया ने तो फाइनली डिपोर्ट कर दिया. लेकिन रजब भट्ट की अगर आप हटदर्मी की बात करें तो उन्होंने तो कल मौक़िफ़ दिया वकील के जरिए. उन्होंने कहा जी मुझे कोई मसला नहीं है और मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं. हालांकि ये मुकदमात जो है वो बाकायदा तौर पर रिटन फॉर्म में मौजूद है. उनको जो सज़ा हुई है वो क्लेम करें कि उनको जो सज़ा हुई है वो भी बेबुनियाद है. हालांकि माजी में उनके खिलाफ FIR दर्ज है, मुकदमा दर्ज है और इन्हीं चीज़ों से भागने के लिए उन्होंने बरतानिया का रुख किया था. लेकिन अब NCCI जो है वो दोबारा से इन चीज़ों को रीओपन करने का बिल्कुल अख्तियार. अमरीन, ये देखिए ये जो टाइमिंग है ना ज़ुहैब, देखिए डकी भाई की वीडियो आती है, वीडियो वायरल होती है और उसके बाद डकी भाई एक्चुअली इधर आ भी जाते हैं, कहीं बीच में इधर उधर भी रुक सकते थे और रजब भट्ट वापस आते हैं पाकिस्तान. ये क्या कनेक्शन है? बस ये क्या मामला है? द टाइमिंग, ये मामला ऐसे उनको क्या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं. इसका मतलब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हल होने की तरफ जा रहे हैं. हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, इट्स सेफ, टाइम टू गो बैक एंड मामला तो हल होने की तरफ जा रहा है. उम्मीद भी यही है हमारी कि मामला हल हो, बेहतरी की तरफ. हाँ, लेकिन ये टाइमिंग, फिर मैं वो कह रही हूँ ना, वीडियो से इसका सारा कोई कनेक्शन आपको लगता है अमरीन? बिल्कुल नादिया, कनेक्शन है. और दूसरा जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं ना, अब बेसिकली आपको ये दिख रहा होगा कि वो पकड़े गए हैं क्योंकि इससे पहले अदालत से उन्हें नोटिस भी बार तलबी के नोटिस जारी होते रहे कि भाई पेश हो जाओ. और ये जो जितनी भी यूट्यूब या टिकटॉक या इंस्टाग्राम के जरिए जो भी तशहीर कर रहे हो तो वो उनको जब तलब करते रहे वो नहीं पेश हुए. अब जब वो बरतानिया के उसमें जाल में फंस गए और बरतानिया की जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट किया बाकायदा तौर पर, तो जो आप टाइमिंग. अच्छा अमरीन, इससे मुताल्लिक आपके पास खबर क्या है? क्योंकि हमारी वजारत दाखिला काफी ज्यादा एक्टिव है अब
کہ لوگ جو برطانیہ میں ہیں جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو واپس لایا جائے گا. تو کیا اس سے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایکسپیڈائٹ کریں اس پروسیس کو جو لوگ گئے ہوئے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے کینسل بھی, کیونکہ ہم نے بھی ون آف اٹس کائنڈ واقعہ ہے نا کہ برطانیہ نے ایک دم وہ دیکھا اور پرو ایکٹیو کردار ادا کر کے آپ نے کہا کہ ملک بدل کر دیا. ہاں وہ وجہ وہی ہے نا, دیکھیں وہ ریورس امیگریشن کے وہ لوگ اب نہیں چاہتے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں کیس چلے چیزیں, وہ کہتے ہیں واپس جاؤ واپس جاؤ. وہ بھی سوئفٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو کہ ان کی بھی بس ہو گئی, آپ کو پتا بالکل ایسے ہی. تو ہماری وزارت داخلہ بھی ایکٹیو ہے, اس کا مطلب ہے بالکل زہیب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وزارت داخلہ متحرک ہے اور کافی عرصے سے وزارت داخلہ نے بھی جو ہے وہ برطانیہ اور دیگر ممالک کو بھی بلکہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو پاکستانی یہاں سے گئے ہیں وہ کس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں. اگر کچھ روز قبل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب, وہ ایئرپورٹ خود بھی گئے تھے اور اب تو وہ خود اتنے متحرک ہو گئے ہیں کہ باقاعدہ انہوں نے احکامات بھی جاری کیے اور وہ خود بھی وزٹ کرتے ہیں. اور پچھلے ہی دنوں انہوں نے ایک نوجوان کو واپس بھیجا ہے ایئرپورٹ سے کہ جی واپس جاؤ اور کوئی عزت والا کام کرو اور میں تمہیں خود باہر بھجواؤں گا. تو اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری وزارت داخلہ کتنی ایکٹیو ہے. اور رجب بٹ والے معاملے پر بھی ہم لیٹرز لکھتے رہے ہیں برطانیہ کو, یعنی کہ اب پاکستان نے بھی یہ ٹھان لی ہے کہ اگر یہاں سے کوئی پاکستانی باہر جاتا ہے, وہ کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے, تو صرف وہاں ہی نہیں وہ پکڑا جائے گا بلکہ پاکستان میں بھی جو بھاگ کے گیا ہے وہ یہ بھی نہیں کہ چپ کر کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ویڈیوز بنا رہا ہے ڈیلی, وہ روز آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کام چل رہا ہے, دکان چل رہی ہے. تو اور پھر اس پہ تکلیف ہوتی ہے کہ آپ یار اس کا فیصلہ کریں, کوئی حل کریں. آپ بتائیں کہ یہ جو ابھی اس وقت جو کیسز اور جو سزائیں ان کو ہوئی ہیں اس کے حساب سے واٹ از ہی فیسنگ اور واٹ کین ہی فیس ان جیل, کتنی سخت سزائیں ہیں, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نادیہ, سب سے پہلے تو اس پر ٹرائل چلے گا, ملزم کو بھی اپنے حق دفاع جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. ہماری سب سے بڑی جو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ, جیسے آپ نے دیگر کیسز بھی دیکھے ہوں گے, نور مقدم ابھی تک لنگر آن ہو رہا ہے. تو اگر یہ جب تک سزا نہیں ہوتی تب تک یہ چیزیں ہوتی ہی رہیں گی. اور اگر رجب بٹ کو سزا دینے میں NCCI جو ہے وہ دلوانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوگا کہ صرف رجب بٹ ہی نہیں, دیکھیں رجب بٹ تو پکڑا گیا نا, لیکن اس ٹائم انسٹاگرام, یوٹیوب, ٹک ٹاک پر اور بھی چیزیں رن ہو رہی ہیں اور جوئے کی جو تشہیر ہے وہ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ رجب بٹ ہی کر رہا تھا اور وہ چیزیں سٹاپ ہو گئی ہیں, دیگر بھی چیزیں کریں. تو اگر رجب بٹ ثابت ہو جاتے ہیں اور NCCI کے پاس جو بھی ان کے پاس ثبوت ہیں جو کہ ہیں, تو وہ اگر پیش کرتے ہیں اور رجب بٹ نے کہا جی میں ٹرائل فیس کرنے کے لیے تیار ہوں, وہ تو ظاہر ہے جب ٹرائل چلے گا اور پھر انویسٹیگیشنز ہوں گی, ایویڈنس آئے گا. کہتی ہوں رجب بٹ کے لیے ایکچولی اس سے بہتر کوئی سچویشن ہے ہی نہیں کہ آپ فیس کریں ٹرائلز کو, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں بھرپور طریقے سے. یہ بڑا ضروری ہے, ورنہ تو بگڑتا ہی جائے گا اور سزائیں بڑھتی جائیں گی. بہت شکریہ امرین, ماشاءاللہ تمہاری نالج ہے, آئی ایم امپریسڈ. ہر سوال کا جواب تھا اس کے پاس, شاباش. سوال ایک جواب دو امرین, آئی ایم امپریسڈ. اسی خوشی میں بریک لیں گے. ہاں بریک لیں گے, پھر آپ نے کہہ دیا تو بس آگے کوئی بات نہیں. ہاں جی بس ختم, پیک اپ, لائٹس آف. سی یو آفٹر شارٹ بریک. کیپ واچنگ. Welcome back after the break. Good morning everyone. کیسے ہیں آپ؟ بس یہ گڈ مارننگ. ہاں جی بتائیں, کوئی کھیل کود؟ کھیل کود کی بات ہونی ہے جناب. اور نیشنل گیمز کا آغاز ہوا, 35ویں نیشنل گیمز ہے اور اس میں میراتھن کا انعقاد کیا گیا جو جناب مزار قائد سے ہوا اس کا آغاز, جس کا فاصلہ 42.195 کلومیٹر ہے. اور جناب یہ روٹ سارا مزار قائد سے لے کے امیجنا روڈ, میری بدر ٹاور, پھر اس کے بعد دوائی کولاچی, بورڈ بیسن وغیرہ گیا ہے. اور نیشنل گیمز میں ظاہر ہے تمام ہی سپورٹس کا انعقاد کیا جائے گا. اور سپورٹنگ ایکٹیویٹی جہاں بھی ہوتی ہے, جس بھی معاشرے میں ہوتی ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پھر کس طریقے سے لوگوں کو, بچوں کو جو ہے وہ اس صحت مند ایکٹیویٹی جنریٹ کرنا اور ان کو ظاہر ہے کھیل کے میدان میں لانا, ہارنے اور جیتنے کا ان کے اندر جذبہ, اور پھر ہار کو برداشت کرنا, جیت کیسے سیلیبریٹ کرنی ہے, ساری چیزیں تو ضروری ہے. بڑا ضروری. میرے بیٹے کے نا اسکول میں اسپورٹس ڈے ہوا تو وہاں نا انہوں نے کوئی ریس ہی نہیں رکھی. میں نے کہا یہ کیسا اسپورٹس ڈے؟ کہتے ہیں ہم نہیں چاہتے بچوں کے نا بھی ذہن میں جیت ہار کا کانسیپٹ ہے. میں نے کہا یہ لو کر لو بات, کیوں نہیں بھائی, تو کیوں نہیں کانسیپٹ آئے گا؟ تو اسپورٹس ڈے کس قسم کا ہوا جس میں کمپیٹ ہی نہیں کیا؟ کمپیٹ اور اسپورٹس میں تو ضروری ہے. ہاں بالکل ایسے صحیح سمجھ گئی. شکر آپ پوائنٹ کو, جیسے آپ مجھے دیکھ رہی تھی نا, میں سمجھا کہ پتہ نہیں کیا, شاید سمجھی نہیں آپ. نہیں میں تو کہتی ہوں کمپیٹ کرنا چاہیے. زمزم سعید جو کہ ہماری بہترین رپورٹر ہیں
وہ جناب اس میراتھن کے ساتھ ساتھ ہی ہاں، ہے یہ اور اپنے زمزم آئی ہے۔ منفرد انداز میں۔ اور زمزم کو ہم ویلکم بھی کریں گے، ایک بریک کے بعد آ رہی ہیں، ان کی سرجری بھی تھی، شی واز ناٹ ویل، اور آئی ہوپ کہ شی از فیلنگ بیٹر ناؤ۔ ویسے تو واپس آ گئی ہیں تو ٹھیک ہی ہوں گی ویسے، تو آئی ہوپ یو آر فیلنگ آپ بیٹر کو زمزم۔ نظر آئے گا کہ وہ ٹھیک ہے بالکل، شی از ہیئر اینڈ ہارٹی، دیکھیں ذرا الحمدللہ، تو ویلکم بھی ان کو کرتے ہیں اور رپورٹ بھی۔ نیشنل گیمز کے تحت آج شہر میں میراتھن ریس کا شاندار انعقاد کیا گیا اور ملک بھر سے آئے ایتھلیٹس نے 12 ایتھلیٹس نے جو ہے وہ اس میراتھن میں شرکت کی، اور اس کا جو ٹریک تھا وہ مزار قائد سے شروع ہوا اور مختلف راستوں سے ہوتا ہوا نیشنل کوچنگ سینٹر پر اختتام پذیر ہوگا، اور اس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا، اور 42 کلومیٹر پر یہ ٹریک جو ہے وہ محیط ہے، اور اس کے ساتھ ہی 42 کلومیٹر چونکہ دیکھیں یہ کم نہیں ہوتا، اور اس میں 1 منٹ کے لیے بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایتھلیٹ رکا ہو۔ ابھی بھی اگر کیمرہ مین میرے یہاں پر یہ مناظر دکھائیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے، آپ یقین کریں ہم گاڑی اتنی سپیڈ میں بھگا رہے تھے، لیکن یہ ایتھلیٹ، ہم تھوڑی دیر بھی سلو کرتے ہیں گاڑی، یہ ایتھلیٹ جو ہے وہ آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یعنی واقعی ان کے حوصلوں کو جو ہے وہ سلام ہے، اور نیشنل گیمز کے لیے یہ ایک ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ کراچی جو ہے ان نیشنل گیمز کو جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے، اور انہیں جو شرکا ہے یعنی کہ جو ہماری عوام ہے وہ بھی سائیڈوں پر کھڑی ہو کر جتنے بھی ایتھلیٹس گزر رہے ہیں ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں، اور ایک بڑا خوشگوار ماحول ہے۔ صبح 6 بجے جو ہے یہ شروع ہوئی تھی، یہ میراتھن شروع ہوئی تھی، اور اب اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ ان سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ایک اسٹیمنا ہوتا ہے، وہ اسٹیمنا ان کا بریک ہو جائے گا اگر ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کیمرہ مین سے میں کہوں گی ویسے تو مشکل ہے، لیکن ان کے ایکسپریشنز تھوڑا سا آپ کو دکھانے کی کوشش کریں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ایکسپریشن، یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ میں تو مشکل سے، اگر ہم تو 5 منٹ بھی بھاگ جائیں نا تو ہمیں چکر آنے لگ جاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے صبح سے بھاگ رہے ہیں، اور اب تو سورج بھی پیک پر ہے، اور ماشاءاللہ ان کے حوصلے جو ہے وہ پست نہیں ہوئے۔ یہ نیشنل گیمز ہے، اور گیمز کو اسی لیے سپورٹ کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے جہاں کھیلوں کے میدان جہاں سجے ہوئے ہوں وہاں کے اسپتال ویران ہوتے ہیں، اور واقعی اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، بالکل صحیح بات کی مجھے ہے۔ تھرو آؤٹ تو مجھے دھڑکا ہی لگا رہا گر نہ جائے زمزم، جیسے یہ باہر تھی، مطلب زمزم ڈز ایوری تھنگ ڈفرینٹلی۔ ویسے ایک ایتھلیٹ جو بھاگ رہا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ کبھی کوئی ایکسپریشن ہوتا ہے زمزم؟ تھکاوٹ مطلب وہ چوری کر کے تو نہیں بھاگ رہا نا، ریس میں بھاگ رہا ہے، ایکسپریشن کیوں ہوگا اس کے چہرے پہ؟ آپ نے کہا ایکسپریشن تھکاوٹ کا ہو سکتا ہے، کون سا ایکسپریشن چاہ رہی تھی؟ ڈر کا، خوف کا؟ نہیں وہ ایکسائٹڈ تھا نا کہ دیکھیں کوئی ایکسپریشن نہیں تھا، بھاگتے ہوئے ایکسپریشن دو ذرا تو اچھا مجھے ٹھیک ہے، کوئی نہیں ہوتا ایکسپریشن۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ انہوں نے لاسٹ جو بات کی بالکل صحیح بات کی ہے کہ جو کھیل کے میدان جہاں آباد ہوتے ہیں وہاں ہاسپٹلز جو ہے ویران ہوتے ہیں، بالکل، تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے، بہت گہری بات کرتے ہیں، بہت گہری بات ہے۔ اچھا کھیل کے ساتھ ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ضروری ہے، تو انٹرٹینمنٹ کے میدان میں کیا ڈیکیڈ کی سب سے بڑی ڈیل ہوئی ہے؟ اوہ ہو کیا بات ہے، دنیا کا سب سے جو آپ کا فیمس جو انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں، سٹریمز ہیں، ان کا آپس میں ہو رہا ہے ملاپ۔ کیا ہوا؟ کون کس کو خرید رہا ہے؟ جی وارنر برادرز واز فار سیل، ہاں تو یہی پہلے حیرانی کی بات ہے، حیرانی کی بات ہے۔ فار سیل ہوا، ان کے انڈر بہت سارے چینلز آتے ہیں، کچھ نیوز کے ہیں، کچھ انٹرٹینمنٹ کے ہیں، تو انٹرٹینمنٹ والے چینلز کی بڈ کی اور گتھم گتھا ہو گئے، کون بھلا؟ پیراماؤنٹ، نیٹ فلکس، اینڈ ہو ونس؟ نیٹ فلکس۔ جی ہاں، آسانی سے نہیں، $82 بلین کی بڈ دی ہے، 83 ہو گئی اب، ہر بڑھتے ہوئے منٹ کے ساتھ میرے خیال ہے ویلیو بڑھ رہی ہے، اور ڈالر کا ریٹ بھی چینج ہو رہا ہے، تو شاید اس لیے۔ لیکن اس میں آپ کا HBO چینل، ٹھیک ہے جی، TNT، کارٹون نیٹ ورک، وارنر برادرز اینیمیشن، ڈسکوری فیملی، یہ سارے جو ہے نا اب یہ آ جائیں گے نیٹ فلکس کی ونڈو کے اندر۔ اب آپ دیکھیں نیٹ فلکس کی اپنا انٹرٹینمنٹ کا جتنا بھی وہ ساری چیزیں ہیں، اب پھر جب اس کے ساتھ وارنر برادرز مل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ گیم آف تھرونز جیسی چیزیں بنیں گی، ہیری پوٹر، یہ HBO کے پاس تھے، اور بھی ایسی بہت ساری بڑی جو ہیں سیریز ہیں جس کو آپ نہیں نیٹ فلکس دیکھ سکتا تھا، اب وہ ان کے پاس آ گئی، تو لو کر لو بات، زبردست کمال ہو گیا۔ نیٹ فلکس کی ویورشپ جو کم ہوئی تھی نا، اس کے بعد ایک دم وہ اسکائی راکٹنگ، لیکن اگر یہ ساؤتھ انڈیا اور انڈیا سے لیتے رہے سیریز تو نیٹ فلکس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، وہ چھوڑ دیں۔
पाकिस्तान आए हैं, यहाँ से हम आपको हमारी देंगे movie तो रियल दिखाएं। एंटरटेनमेंट, हम देंगे यार आपको। हमारी मूवी तो दिखाएं, कहाँ है वो? यू आर स्टिल मेकिंग अ मिस्टेक नेटफ्लिक्स। अच्छा चलो एक ब्रेक लेना है हमने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हेडलाइंस होंगी और हेडलाइंस के बाद अदनान फैसल भी हमारे साथ है होंगे। खलील रहमान कमर को जाना क्या नहीं। प्रॉब्लम है, इस पे बात करेंगे। कीप वाचिंग, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे शो का सेकंड आवर भी शुरू हो गया है और अब इसकी थोड़ी देर में एंटरटेनमेंट भी शुरू होगी। टेनमेंट जी, 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 इन्फो अभी बिल्कुल है, शुरू थोड़ी होगी। देर बाद टेनमेंट शुरू बड़े होगी और मजे से बड़े होगी। इंटरेस्टिंग बातें होने वाली, कहीं ना जाइएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी सीरियस बात है और एक बड़ा इशू है, पानी का मसला। एक तो पानी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और जहां अवेलेबल भी है तो इस तरह की रिपोर्ट जब आती हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से ये बताया गया है कि 80% से ज्यादा आबादी को महफूज पीने के पानी तक रसाई हासिल नहीं है। 2025 में हम हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज है, दुनिया में तरक्की हो रही है, मॉडर्न मेथड्स यूज किए जा रहे हैं, एक्सप्लोरेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? 80% लोग पीने का साफ पानी नहीं पी सकते। अच्छा जी, तो उन्होंने फिर बताया आगे, उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में पानी के शोबे के मजमूई गवर्नेंस के लिए 35 से 45 बिलियन डॉलर की जरूरत होगी हमें। और ये रुपीस की बात नहीं हो रही, बिलियन डॉलर डॉलर्स। यानी ये जो 1.5 बिलियन की जो हमने एक किस्त आई है ना अभी, आप समझ रहे हैं 12 बिलियन डॉलर के रिजर्व है, तो हम कह रहे हैं बहुत अच्छे रिजर्व हैं। तो अब आप अंदाजा कर लें कि 35 से 45 बिलियन डॉलर हमें चाहिए होंगे, वो ये कह रहे हैं 10 साल में, अगर आपने इस मसले को हल करना है और तवज्जो नहीं दी अगर आपने तो आप सोच लें कि ये कितना हल होगा। क्या बात। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि भाई महफूज पानी तक रसाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कमजोर पॉलिसीज है, पॉलिसीज आपकी जो है ना वो फोकस नहीं है, और जनाब आपकी निगरानी सही नहीं है, सर्वेलेंस का निज़ाम, गवर्नेंस का निज़ाम आपका ठीक नहीं है, और कम सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही आपके पानी के यानी इस मैदान में कोई आप इन्वेस्टमेंट नहीं। तो हम इस पर जरा बात करेंगे। हसन अब्बास बाहर के लोग ही आपको सच बात बताते हैं, फैमिली के लोग नहीं बताते। हाँ जी, ऐसे और ही। जब पानी होता है इतना ज्यादा, फ्लड्स, बारिशें, ये साफ पानी है ना। तब हम इरिगेशन वेल्स का इस्तेमाल नहीं करते कि उस पानी को वापस जमीन में हम डाल सकते हैं, टेक्नोलॉजी है, तब नहीं हम करते। बिल्कुल, जब waste होता है, पानी है सारा तो पानी इतना waste होता है। ज्यादा पानी है, और जब पीने के पानी की बात आती है तो हमारे पास कुछ नहीं। अभी ड्राउट भी होगा तो उसमें जरा पानी और खुश साली जो है ना उसमें हम खैर अभी ज्वाइन किया हसन अब्बास साहब ने, वाटर एक्सपर्ट है। हसन साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम Injection करते हैं wells, हाँ। जी उसकी बात शो पर करें, आपको। injection wells। मुझे बताएं कि ये तो एक बहुत ही तशवीशनाक, बड़ी अलार्मिंग ये रिपोर्ट है एडीबी की तरफ से। आप क्या कहेंगे? आपने जब पढ़ा तो क्या आपको महसूस हुआ? देखिए जी, मुझे ये तो पढ़ के बिल्कुल भी कोई सरप्राइज या नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि 80% लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता। ये तो हमें पता है, ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। जो इसमें सरप्राइज है वो कहते हैं जी 42 बिलियन डॉलर लगेंगे और 10 साल लगेंगे इस मसले का हल निकालने में। ठीक है, इस चीज़ पे मैं सरप्राइज हुआ हूँ क्योंकि उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट लिखी है उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि ये 45 बिलियन डॉलर जो इन्होंने तखमीना लगाया है ये क्या सोच के लगाया है। कोई इसका ब्रेकडाउन होगा उनके जहन में जिस पे उन्होंने ये लगाया। ठीक है। लेकिन लगता है ऐसे है कि वो सोच रहे हैं कि कोई बड़े बड़े कंक्रीट के प्रोजेक्ट इन्होंने बनाने होंगे, कोई बड़ी बड़ी मेगा प्रोजेक्ट्स करने होंगे डैम्स जिनकी ये वगैरह। कॉस्ट भी है और 10 साल भी लगेंगे। भाई ये जो पीने का पानी है ना, ये तो बहुत आसानी से आप विद इन अ ईयर अपनी 90% आबादी को तो बिल्कुल सिक्योर कर सकते हैं पीने के पानी के हिसाब से। कैसे? यानी आपके पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है और वो आपके दरिया हैं। ये जो आपके 5 दरिया चलते हैं ना आपके मुल्क में, आपकी 90% आबादी इन दरियाओं के विद इन 100 किलोमीटर रहती है। और ये जो दरिया है ना, आपने देखा ये बड़े चौड़े चौड़े दरिया हैं। इनकी रेत के नीचे मीठा पानी है जिसकी क्वालिटी ड्रिंकिंग क्वालिटी के बराबर है। ठीक है। अगर आप वो टेक्नोलॉजी जो कि बहुत सस्ती है और बहुत जल्दी लग जाती है उससे आप, और उसको बाय द वे हॉरिजॉन्टल कलेक्टर वेल कहते हैं, वो दरिया के साइड के ऊपर आप निकालते हैं और वो हॉरिजॉन्टल पाइप दरिया की रेत के नीचे से पानी खींचती हैं। ठीक है। ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी लग जाती है और इतनी महंगी नहीं है। जबरदस्त। इससे आप पानी निकालें जो कि ड्रिंकिंग क्वालिटी का है और उसको आप अपनी इस 90% आबादी के साथ विद इन 100 किलोमीटर आप कनेक्ट करना शुरू कर दें। आपने कोई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट या 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं करने, आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट हर शहर के लिए, हर म्यूनसिपैलिटी के लिए, हर यूनियन काउंसिल के लिए, हर गांव के लिए आप एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट इस दरिया की इस रेत के नीचे कनेक्ट होते जाएं, इसमें से मीठा पानी निकलता जाएगा, वो लोगों को देते जाएं और बहुत ही सस्टेनेबल तरीके के साथ आप विद इन अ ईयर, एट बेस्ट 2 years,
آپ 2 سے 3 بلین ڈالر لگا کے تو اپنی 90% آبادی کی کلین ڈرنکنگ واٹر کو سیکیور کر سکتے ہیں. تو حسن اس پہ تو کام یہ ہو رہا ہے اپرچونٹی تو ہے آپ کے پاس. جی, کوئی کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, کام ہوگا؟ دیکھیے جہاں تک کام کا تعلق ہے تو ہم نے اس کے اوپر پوری جو ہے وہ تحقیق کی ہے, ہم نے اس کو اسٹڈی کیا ہے, ہم نے اس کی ماڈلنگ کی ہے, ہم نے ریسورس ایویلیویشن کیا ہے, اور ایک بہت محتاط اندازے کے مطابق ہمارے پاس 400 ملین ایکڑ فٹ پانی ریت کے بیچ میں اس وقت سٹوریج میں پڑا ہوا ہے ڈرنکنگ کوالٹی کا. تو اس پانی کو نکالنے کے ہم نے بہت سے جو ہے وہ میتھڈز بتائے ہیں لوگوں کو, بہت سے اس کے اکنامک ماڈل بتائے ہیں, گورننس ماڈل بتائے ہیں, اور اس وقت ہم اس کے کانسیپٹ نوٹس جو ہیں وہ گورنمنٹس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بھئی آپ شور مچا رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا ہے, تو بھئی یہ ٹیکنالوجی ہے, یہ پانی کا سورس ہے, یہ طریقہ ہے, اس طرح سے آپ دیں تو آپ کا مسئلہ مستقل طور پہ اور پائیدار طریقے سے حل ہو سکتا ہے. جی یعنی سر مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں 100 کلو, یعنی کہ پھر یہ شہروں کی بات, جیسے ہم کراچی کی بات کریں یا ہم لاہور کی بات کریں یا ہم اسلام بڑے شہروں کی اگر ہم بات کریں, تو وہاں تک کیسے پانی وہاں تو پھر انہوں نے کچھ الگ ہی ریسورس بنانا پڑے گا نا سر؟ نہیں کوئی ریسورس علیحدہ نہیں بنا رہا. وہی میں بتاؤں نا, انڈس کا کتنا فاصلہ ہے, بلکہ اسلام آباد کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اسلام آباد میں تو اپنا دریا ہے اور اس کے تو اپنے ریسورسز ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, جن کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں. ابھی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد جیسے کیپٹل سٹی میں بھی خیراتی ادارے ہیں جنہوں نے وہاں پہ فلٹر پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, اور وہ بھی ون ٹائم انویسٹمنٹ کر کے فلٹر پلانٹ لگا کے چلے جاتے ہیں, نہ اس کی مینٹننس ہوتی ہے, نہ کوئی اس کے فلٹر چینج کرتا ہے, بس وہ لوگ آتے ہیں کچھ عرصے تک وہ فلٹر سے ان کو صاف پانی ملتا ہے, اس کے بعد. لیکن سر ہمیں حیرانی اس بات کی ہو رہی ہے کہ یہ تو دیکھیں اوور دی ایئرز یہ مسئلہ ہے, یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی پاپ اپ کیا ہے, یہ 15-20 سال 25 سال سے ہمارا مسئلہ. تو آپ نے یہ سولوشن کیا گورنمنٹ کو دیا؟ واٹر ڈپارٹمنٹ, سیویج ڈپارٹمنٹ, جو بھی ڈپارٹمنٹ متعلقہ ہیں انہیں تو وارڈ فوٹنگز میں کام کرنا چاہیے, جی بالکل کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں کریں گے, کیونکہ ابھی تک جو ہم ان کے ساتھ انہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی اس طرح سے ہو سکتا ہے, تو سم وٹ پازیٹیو ان کی طرف سے ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں, اور ہوپ فلی کہ وہ اس چیز کے اوپر کوئی نہ کوئی ویری ریسنٹلی بہت جلدی وہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پروجیکٹس کریں گے. اسپیشلی یہ جو حل ہے نا, یہ پنجاب اور سندھ کے لیے تو بہت ہی موزوں ہے, اور میں کہتی ہوں فین ہو جائیں گے اس ادارے کے, گورنمنٹ کے, جو یہ کام کر دیں. آپ اس سے بڑا تحفہ, اس سے بڑی آسانی لوگوں کے لیے پیدا ہی نہیں کر سکتے کہ جی نلکا کھولا, صاف پانی آ گیا پینے کے قابل, بچے بیمار نہیں ہوں گے, فیملیز جو ہیں خوش رہیں گی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اصلا آپ کو لگتا ہے لائک آئی ایم سیئنگ کہ ایک سال میں اگر ہم یہ سب کرتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال, تو نلکا کھولا ڈرنکنگ واٹر آئے گا اس میں. جی دیکھیے ہمارے پاس تو ہے ڈرنکنگ واٹر, یہ تو جو ملک ہیں سعودی عرب جیسے ملک ہو گئے, یہ قطر جیسے, کویت جیسے, اسرائیل جیسے, جن کے پاس اس طرح کا ریسورس نہیں ہے, وہ بیچارے سمندر کا پانی صاف کر کے لوگوں کو پلا رہے ہیں. ہمارے پاس تو صاف ستھرا پانی زمین کے بیچ میں پڑا ہوا ہے, اور ہم تو بہت جلدی یہ کام کر سکتے ہیں, تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں, ہم گندا پانی پلا رہے ہیں. ADB کے 42 بلین ڈالر بھی نہیں چاہیے, یہ تو ہم اپنے میونسپیلٹی کے بجٹ میں, صوبائی گورنمنٹ کے بجٹس میں یہ کام کر سکتے ہیں. آپ یقین کریں اس کا آپ ایک پائلٹ پروجیکٹ پنجاب کے فار ایگزامپل کسی رورل ایریا میں لگا دیں, سندھ کے کسی رورل ایریا میں لگا دیں جہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, یعنی سب کو سمجھ آ جائے گی کہ میں کیا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے علاقوں میں, بڑے شہروں میں جہاں پانی نہیں آتا مہینوں تک, تو صرف یہ مس گورننس ہے ہمارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے. جی, اور دیکھیے سیکنڈلی نا ہم نے اپنے جو واٹر کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں آج تک گراؤنڈ واٹر کے اور واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹس کو امپلائی نہیں کیا. ہم گزارا کرتے ہیں سول انجینئرز کے اوپر, اکانومسٹ کے اوپر, ایگریکلچر انجینئرز کے اوپر, جو واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹس نہیں ہیں. اگر آپ واٹر ریسورسز کے ایکسپرٹس کو شروع سے پاکستان میں لے کے آئے ہوتے تو یہ پرابلم ہوتی ہی نہ. مجھے لگتا ہے ہمارے لیے ابھی تک اس کو ایک مسئلہ سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ ایک پرابلم ہے, تو جب پرابلم ہی نہیں مان رہے تو سلوشن کی طرف کیوں جائیں گے. آپ نے صحیح کہا. میرے خیال میں گورنمنٹ میں بہت زیادہ اس وقت ریئلائزیشن ہے, صاف پانی کی تمام صوبائی حکومتیں بات کر رہی ہیں, اور میرے خیال میں کہ یہ جو سجیشن اس وقت ہم فلوٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ گورنمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں انفراسٹرکچر کی بھی ضرورت پڑے گی نا سر. وہ پانی تو آپ نے کہہ دیا یہ پروجیکٹ لگ جائیں گے, لیکن پانی جن لائنز کے ذریعے آئے گا وہ سیویج سے جڑی ہوئی لائنز ہیں, تو وہ گورننس, وہاں پیسے کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے آپ نے سٹیپس میں چلنا ہے. سب سے پہلے ہے کہ میں لوگوں کو میٹھا پانی دے دوں, وہ میں ودن 6 months پرووائڈ کر سکتا ہوں. مجھے سمپلی دریا سے پانی نکال کے ایک واٹر پوائنٹ بنانا ہے شہری آبادی کے بیچ میں, جس میں سے لوگ آ کے پانی لے جائیں.
ٹھیک ہے. وہ جو بعد میں پائپیں ڈالنے کا تعلق ہے, میونسپیلٹیز کو دینے کا تعلق ہے, ٹینکیاں بنانے کا تعلق ہے, پائپیں ڈالنے کا تعلق ہے, گھروں کے نلکوں میں کنیکشن دینے کا تعلق ہے, وہ ہم آہستہ آہستہ بتدریج کر سکتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ ود ان اے فیو منتھس آپ ہر شہر ہر گاؤں کے بیچ میں ایک واٹر پوائنٹ صرف کریٹ کر دیں جس پہ لوگ آئیں اور میٹھا پانی لے جائیں, کم از کم پینے کا پانی ان کو صاف ملے, بیمار تو نہ ہوں. نہیں, اور یہ کام بہت اور کیوں نہیں, اتنی دفعہ ہماری زندگی میں کھدائیاں ہوئی ہیں, پائپ لگے ہیں, اکھڑے ہیں, ایک کھدائی اور صحیح, لیکن اس دفعہ ہمیں پتا ہوگا نا کہ اس کے بعد جو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. وائی ناٹ, یہ پائیدار حل ہے. دیکھیے وہ جو فلٹر پلانٹ لگا دیتے ہیں نا, وہ مستقل حل نہیں ہے, کیونکہ اس کی مینٹیننس آپ نے فلٹر چینج کرنے ہیں, جیسے ہی فلٹر خراب ہوتے ہیں کوئی پیسے نہیں, وہ خراب ہو جاتے ہیں, وہ چلتے اس کو لے اب 2-2-3 لوگ چاہیے, گاڑی چاہیے, بائک پہ آپ کتنے جو ہیں. اچھا اب مجھے بتائیں, آخر میں یہ مجھے بتائیں کہ اگر ایسا نہ ہوا, اللہ نہ کرے ان پر عمل درآمد نہ ہوا, ان پالیسیز پر یا جو آپ نے بتایا حکمت عملی, تو کتنا پانی کی شارٹیج ہو سکتی ہے اور کتنی صورتحال خراب ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک ہی حال رہ جاتا ہے کہ ہم اسپتال پہ اسپتال بناتے جائیں, کیونکہ لوگ بیمار ہوں گے. دیکھیں 2 طریقے ہیں, ایک ہے آپ مسئلے کا حل کریں, آپ کاز کو ٹریٹ کریں, وجہ کو ختم کریں جو بیماری کر رہی ہے. دوسرا یہ کہ آپ اسپتال بنا دیں, آپ بیماروں کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیں. تو وہ تو کتنے سارے ہمارے اسپتال, جگر کے آپ کے ٹرانسپلانٹ کے اسپتال بن رہے ہیں اور بزنس کر رہے ہیں, کڈنی ٹرانسپلانٹ کے اسپتال بن رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کینسر کے اسپتال بن رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اور مزید بن رہے ہیں. باٹل واٹر ہے, ان کا بزنس ہے, بہت سارے بزنسز اس کے ساتھ جڑے ہیں, لیکن خرچہ بڑھتا جائے گا حکومت کا بھی. سلوشن ہی یہی ہے کہ ونس اینڈ فار آل اس کو فکس کریں. حکومت کا کام ہے کہ پانی کو صاف کر دے, 90% مریض کم ہو جائیں گے ہاسپٹلز. بہت شکریہ حسن عباس صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور خوشی ہو رہی ہے کہ سلوشن ہے, دکھ ہو رہا ہے کہ پھر ہم کچھ کر کیوں نہیں رہے اس بارے میں. جب ہمارے پاس ایسے قابل ایکسپرٹس موجود ہوں اور قابل عمل فارمولا ہو ان کے پاس, ایک چیز ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز بتا دی کہ یار اس کے لیے پیسے بہت چاہیے, ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ایکسپرٹس نہیں, ہمارے پاس سلوشنز نہیں. وی ہیو سو مچ ان پاکستان. اور اس کے بعد وہی سب سے بڑی ہمارے پاس جو نعمت ہے کہ ہمارے پاس تو میٹھا پانی ہے, صاف پانی ہے, بس امپلیمنٹیشن کی کمی ہے, گورننس کی کمی ہے, پرفارمنس کی کمی ہے, ایفیشنسی کی کمی ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ لیکیجز ہے. ایک بریک ہم نے لینا ہے اور بریک کے بعد پھر پہلا گھنٹے میں تم باتیں کرتے ہو خون جل گیا میرا, آدھا ہے ہی نہیں. I need a blood transfusion, کہ خون جل جاتا ہے میرا ایسی باتیں کر کے, میں کیا کروں. لوگوں کو یہ بھی اچھا لگتا ہے, پتہ ہے آپ. چلیں جی فوراً سوئچ کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ پہ. ایک اور بھی ہیں صاحب جو کہ بڑا خون جلاتے ہیں اپنی تکلیف دہ باتوں سے. خلیل الرحمان قمر کی بات ہو رہی ہے, ان کو کیا پرابلم ہے, عدنان فیصل سے پوچھیں گے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا. آپ کو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ کو ہے کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ عدنان فیصل نے ہمیں جوائن کر لیا. عدنان کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو. کون نہیں جانتا عدنان فیصل کو بھائی, روز میں شو کی تعریف کر رہے ہیں, تعریف بھی ہو جائے کبھی کبھی. ہاں کیا کہہ رہے تھے آپ دونوں کے بارے میں؟ ہاں آپ دونوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ صبح جس طرح آپ لوگوں کو روز دیکھتا ہوں, وائب جو آپ دونوں کی ہے, جس طرح مزہ آ رہا ہوتا ہے جو آپ دونوں کو دیکھ کے, کرتے رہیے گا. اور آپ تو خیر پتہ نہیں کیا جو کام کرتے ہیں وائرل, جو پوڈ کاسٹ کیا وائرل, یہ پتہ نہیں کیا کون سا ایسا منتر ہے بھائی, مجھے ہٹ چل رہے ہیں آپ, ہٹ چل رہے ہیں بالکل بہترین. میں نے ہمیشہ سوال کیا, ہمیشہ وائرل کیا ہوتا ہے میرا جواب, سوال وائرل نہیں ہوا. بس لیکن سوال میں بات ہونی چاہیے نا, سوال کے اوپر جو جواب کے بعد جو سوال آتا ہے نا, اس کے بعد جواب بھائی کرافٹ تو ہے اور ہم مانتے ہیں, عدنان کے کرافٹ کو مانتے ہیں بھائی, ہے بہت بہت کرافٹ. اچھا لیکن آپ چلیں واپس آتے ہیں, اور اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے سچ بولتے ہیں. تو ہمارے شو پہ آپ کو پتا ہے وائی بھی سچ کی ہے, بالکل ایسے ہی. اچھا خلیل صاحب کی بات میں کروں گا. اچھا میں بات کرنے کی پوزیشن میں اس لیے تھوڑا سا ہوں کہ ظاہر ہے میں اس فیلڈ کے اندر نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھے کوئی ایسا نہیں کہ میرے انٹرسٹ ہے کہ مجھے کوئی کاسٹ نہیں کرے گا یا کوئی کر لے گا یا کام چاہیے, تو میں ایز این آؤٹ سائڈر جو میرا اوپینین ہے وہ میں دینے کی کوشش کروں گا. اچھا 2-3 چیزیں خلیل صاحب نے کہی, بات کا آغاز بھی ہم یہیں سے کریں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں دلیل سے بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, خلیل صاحب نے کہا کہ میں دلیل سے بات کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کا جملہ انہوں نے کہا کہ جو میرے بارے میں بات کرے گا میں اس کی ماں بہن انہوں نے کی بات کری جو بی کرنا پڑا ہمیں. تو دلیل میں تو جب آپ کوئی دلیل سے بات کر رہے ہوتے تو اس طرح کے ہارش اور وہ ایکسٹریم جملے تو آپ بولتے ہی نہیں ہیں. پھر آپ جب بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کسی سے ناپسندیدگی کا, تو آپ کے پاس ایک نفرت, وہ ہے ایکسٹریم جذبہ. اچھا وہ نفرت اور محبت ایکسٹریم جو ہے نا وہ تب ہوتی ہے کہ جب آپ ایسی نارمل مینٹل اسٹیٹ میں نہیں ہوتے, آپ
یہ ون تھنگ فور شو کہ آپ نفرت کی جب بات کرتے ہیں تو نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ نہیں ہوتا, تو ہر وقت آئیے نظر آتا ہے. عدنان مجھے بتائیں, یہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں, ان کی جو ہم نے ابھی گفتگو سنوائی, انہوں نے کہا کہ دلیل سے بات کر, دلیل سے بات کرنے والا تو بڑا کام سرین الفاظ کا چناؤ, سنتے تو ہیں, آن دی ادر ہینڈ نفرت میں اس سے کرتا ہوں, مجھے ہوں. زویب یہ ورڈ دیکھیں آپ, نفرت کتنا گہرا ورڈ ہے. پہلے ہی اتنی انزائٹی ہے, ڈپریشن ہے ملک میں. آپ جیسے بڑے سٹار, جن کو بڑا سٹار کہتے ہیں, رائٹر ہیں, ہمارے لیے قابل عزت بھی ہیں, وہ آ کے اگر نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نفرت کا ورڈ میں نعمان اجاز سے نفرت کرتا ہوں, اندازہ لگائیں آپ اپنے بچوں کو, جو نئی جنریشن ہے, جینزیز آ رہے ہیں, ان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ آپ نے میڈیا پہ آ کے کیا بات کرنے ہیں. کہتے ہیں نا, یو ڈونٹ سی دا ورلڈ ایز اٹ از, یو سی دا ورلڈ ایز یو آر. تو اگین یہ جیسے ہیں ان کو ویسے ہی سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ ورڈ کا سلیکشن دیکھتے ہیں, نفرت کرتا ہوں, میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا, اس کی ماں کی, مطلب آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ انٹرویوز دیتے ہیں اور آپ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے انداز دیکھیں نا, نارمل بات ہے. اب نفرت یعنی کیا بات ہو گئی ہوگی نعمان سے, آپ دیکھیں نا, کام پہ بات ہو گئی, کیا کام پہ بات ہو گئی, کام سمجھ بات ہو گئی, اختلاف ہو گیا ہوگا پوائنٹ آف ویوز کا, رسپیکٹ کرنا چاہیے. آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دلیل سے بات کریں, پوائنٹ آف ویو دیں, ہم بھی آج پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں نا, جو بولتا ہے پوائنٹ آف ویو دیتا ہے اس کا حشر کر دیتے ہیں. میکسیمم نعمان نے کر دیا ہوگا, یا ماہرہ نے کر دیا ہوگا, یا پھر جس نے بھی کر دیا ہوگا کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں, میں اس کو معاف نہیں کروں گا, میں اس کو معاف نہیں کروں گا. کس غرور میں, کس ایٹیٹیوڈ میں, کس تکبر میں کہ آپ سے وہ نکلتا نہیں ہے کہ آپ نے وہ میرے پاس تم ہو, جب میں بول بھی رہا ہوں اچھا بہت اچھا ڈرامہ ہوگا, لیکن آپ نے بنا کے کیا احسان کر دیا پوری قوم کے اوپر کہ آپ جہاں بیٹھتے ہیں وہ تکبر آپ سے نکلتا نہیں, میں اس سے کام نہیں کروں گا, میں اس سے کام نہیں کروں گا, میں اس سے. یہ بھی پوچھ رہے بھائی آپ سے کوئی کام کرے گا نہیں کرے گا, ہم آپ کی رسپیکٹ. کتنے لوگوں کو آپ سے نفرت ہوگی لیکن چپ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک رائٹر کا میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا اس طرح کے الفاظ سے دوسرے آرٹسٹ کو, ایکٹرز. اچھا میں ان کے بارے میں ایک اور چیز مجھے بھول جاؤں گا, ایک چیز میں بھول جاؤں گا. دیکھیں میرا تو نادیہ کے ساتھ ایسوسیشن ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن جو دیگر دو خواتین ہیں ان سے میرے کو ایسوسیشن بات چیت نہیں ہے, ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے. میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ان کی ایز این ایکٹریس, اور ہماری سٹارز ہیں ان کی ریسپیکٹ, لیکن نادیہ کے ساتھ تو میرا خاص ایسوسیشن. تو میں نے جب یہ والی بات سنی نا, وہ بھونکنے والا جو جملہ, ٹھیک ہے انالسس ہو رہا ہے بھائی آپ کے ڈرامے پر, ایک اچھا کہے گا, ایک برا کہے گا, ایک کہے گا ایوریج تھا, آپ کہہ رہے ہو کہ بھونک رہے ہیں یہ آپ بول کس کے بارے میں رہے, خواتین کے بارے میں رہے. ان کا شروع سے خواتین کے بارے میں نا پرسپیکٹو وہ بہت برا ہے. عورت 2 ٹکے کی ہوتی ہے, عورت, اگین معاف کرنا ورڈ بھی بڑا عجیب ہے, بھونک کی کیا ورڈ ہے, بھونک رہے ہیں. ان کی انگریزی ٹھیک نہیں ہے, ان کی ایکٹنگ ٹھیک نہیں, یہاں تک ٹھیک ہے آپ پرسنل جا رہے ہیں. آپ کو کہتے ہیں ماروی سرمت سے کیا کیا تھا انہوں نے, وہ تو خیر میں تمہارے جسم کے اوپر تھوکتا نہیں ہوں یار, یہ کوئی ماروی سرمت کے ساتھ بڑا ایکسچینج آف ہارش ورڈز ہو گئی تھی, اور وہ تو خیر لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر تھا. یہ کوئی ورڈ ہے. اچھا یہ رائٹر ہیں, اچھا ہاں یہ رائٹر ہیں, یہ ایکٹر نہیں ہے. رائٹر کے پاس تو آپ غلطی کر سکتے ہیں, میں غلطی کر سکتا ہوں, یہ رائٹر ہیں یار, یہ کتابیں لکھتے ہیں, الفاظ کا چناؤ, اور ان کے پاس تو ذخیرہ ہوتا ہے الفاظ کا کہ اچھا میں اس طریقے سے نہیں ایک بات کر سکتا, دوسری طریقے سے سمجھا دیتا ہوں میں. سلیکشن آف ورڈ امپورٹنٹ ہے, پوائنٹ آف ویو آپ دے سکتے ہیں. فیصل قریشی والی سچویشن دیکھیں کہ ان کی وائف سے میں نے شادی اس لیے کی, وہ تو طلاق ہونی تھی, جیسے پلان طلاق ہو رہی تھی, فیصل بھائی نے جواب تک نہیں دیا. یہ ہے گریس سامنے سے. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ ان کی وائف کے اوپر آ رہے ہیں کہ میں نے شادی کی تو کی, پھر آپ لڑکیوں کے, آپ دیکھیں کپڑوں پہ صبا قمر کہ اس کے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو میں اس کا کام نہیں کروں گا. مجھے تو یہ پتا ہے کہ ہائرنگ کام چینل دیتا ہے, ڈائریکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرے. 3 بجے آپ کے ساتھ ہنی ٹریپ ہوا, جی آپ گئے اسکن کا علاج کروانے کے لیے رات کو, آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ رات دن میں نہیں نکلنا آپ نے, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ڈاکٹر نے منع کیا آپ کو دن میں آپ نہیں نکلیں گے, دھوپ ہوتی ہے آپ کی اسکن خراب ہوگی, آپ رات میں گئے کسی سے ملنے کے لیے, جو بھی آپ کے ساتھ ہوا پوری قوم نے دیکھا. بیوقوف ہیں لوگ پاگل ہیں پاکستانی. آپ میرے پوڈ کاسٹ میں رات دن 3 بجے آئے تو کس چیز میں آئے تھے بھائی آپ. اچھا اور بالکل ایک اور چیز دیکھیں, وہ معاشرے میں ویسے ہی دیکھیں ہیٹ کتنی, ہیٹ مانگرنگ ہو رہی ہے, جو نفرت کے رویے پر ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ انٹالرنس, نفرت. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں یہ کوئی بات ایسی کر دوں, میں کو میرا انڈیویجول ایکٹ ہے بھائی, آپ کا یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس, کیا آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیلیبریٹی, آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, گھر پہ کریں نا یار, تو یہ ذمہ دار یہی میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ گھر پہ بیٹھے کیمرہ بند کریں, جو کرنا ہے کریں. ایک ڈیفینس یہ ہوتا ہے نا انسان کا, بھائی میں نے کہا ہے نا میری مرضی ہے, میں نے کہا آپ کو پسند, ایسا نہیں ہے نا, معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے نا ہر چیز, اور خود یہ کہتے ہیں کہ معاشرے پر ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے, ایک انڈیویجول بیہیویئر بھی. تو یہاں پہ یہ کتنے بڑے سٹارز ہیں جن کی بات کر رہے ہیں. مائرہ خان کو چھوٹی سٹار ہے, ماورا چھوٹی سٹار ہے, صبا قمر چھوٹی سٹار ہے, انہوں نے ہمارا نام دنیا میں روشن کیا ہے. نعمان اجاز لیجنڈ ہے یار, سٹار ہے. آپ نفرت کر رہے ہیں, میں کام نہیں کروں گا, میں منہ نہ لگاؤں اس کو.
یہ کیا ہے, یہ کیا آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے, ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے. پھر کہہ رہا ہوں یار یہ رائٹرز ہیں ہمارے, بدقسمتی دیکھیں ہمارے ملک کی, یہ ہمارے رائٹرز ہیں, یہ ہمیں بتائیں گے کہ ڈائریکشن کیا ہے, یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, یہ ڈراموں کے ذریعے آپ میسج دیتے ہیں لوگوں کو. میسج پتہ ہے کیا ہے, عورت 2 ٹکے کی ہے. میسج پتہ ہے کیا ہے کہ جی مرد نے باہر نکلنا, چکر چلائے گا ہی چلائے گا. جو مرد باہر کام کرنے جا رہا ہے اس نے چکر ضرور چلانا ہے. اور تم یہ اسی پہ ڈرامے ہماری ڈرامے بند کس چیز پہ رہے. نہیں, عورت بد کردار ہے, ماں جو ہے غلط گائیڈ کرے گی ہمیشہ. ان کے ڈراموں میں آپ عورتوں کا ذرا دیکھ لیں کہ کیا کہا کام کیا ماں ہے. کے بارے میں ایک ڈرامے میں یار کہ جی جب تک مارے گا نہیں تب تک یہ مرد نہیں ہوگا. نہیں, پہلے مارتا تھا تو اچھا بھی لگتا تھا اور مرد بھی لگتا تھا. اب تم غصہ نہیں کرتے, مارتے نہیں تو نہ مرد لگتے ہو اور نہ اچھے. اندازہ لگائیں یہ کون سے رویے پروموٹ کی جا رہی ہے, یہ لائنیں خلیل الرحمان قمر. جو اللہ معاف کرے کسی زمانے میں ہوتا ہوگا, آج کے زمانے میں ایسے مرد نہیں ہیں. یہ مردوں کو, جو گھٹیا مرد تھے نا 2 4 5 جو قبروں میں ہوں گے آج, یہ ان کو پھر جگا رہے ہیں مردوں کے اندر. ضرورت کیا ہے یار یہ بات کرنے کی. اور اس معاشرے میں جب ویسے ہی عورت کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے یار, کتنی آپ دیکھیں نا کہ کوئی سنوائی نہیں ہوتی. یہاں تو عورت کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, مینٹل ٹارچر برداشت کر رہی ہوتی ہے, فزیکل ٹارچر برداشت کر رہی ہوتی ہے, حقوق مل نہیں رہے ہوتے. اچھا جی, اگر یہاں آپ پہ کوئی بات کر دے فار ایگزامپل اپنے شو میں, جی ہم بات تو کر سکتے ہیں نا یار, ہمارا کام ہے یار, دیکھ سکتے ہیں, بول نہیں غلط سکتے. ہوگی اس پہ بات کریں گے. ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر پہ راشن کتنا آیا ہوا ہے, ہم تو آپ کی بات کریں گے ڈرامے کی. آپ کے ڈرامے کی بات کی ضلع الہی کو برا لگ جاتا ہے, اکبر بادشاہ کو برا لگ جاتا ہے. اچھا, ایکٹر کو برا نہیں لگتا, برا لگنا بھی دیکھیں, برا لگنا بھی ٹھیک ہے, اس کے بعد جو رسپانس آتا ہے آپ بھونک رہے ہیں. ایک اینکر جو کام کر رہا ہے آپ کے ڈرامے پہ بات کرے تو ہم بھونک رہے ہیں, اور آپ جو کر رہے ہیں اسے کیا کہیں گے. میں تو کہتا ہوں یہ تو پھر بھی یہ کوالیفائی کرتی ہے, انہوں نے اس فیلڈ میں وقت گزارا ہے. میں کہہ رہا ہوں ایز اے ویور میرا حق ہے, یعنی اگر میں بھی تجزیہ دے رہا ہوں نا کسی کے ڈرامے پہ, کسی کی تحریر پر, تو اس کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تمہارا کیا کام ہے. دوسرا, میں تو ویور ہوں یار. اچھا, انگریزی نہیں آتی بھائی, آپ فلپ کاٹلر ہیں, آپ کون ہیں. یہ مناسب نہیں ہے یہ جو پھیلا رہے ہیں نا, یہ کسی جگہ. اچھا, مجھے لگتا ہے شاید پرسنالٹی ایشوز ہیں, یا بائیپولر ہیں, یا کوئی اور ایشو ہے, یا تو سارے انٹرٹینمنٹ اور فیشن کے لوگ مل کے کوئی خرچہ نکالیں, کوئی پول بنائیں, ان کو کسی جگہ علاج کروائیں ان کا. یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہی ہوگا. ہنی ٹریپ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے, گالیاں بھی دیتے ہیں, لائیو ٹیلی ویژن میں غصے میں بھی آ جاتے ہیں. اور ایک رویہ آپ نے دیکھا ہے, وہ ایک بچی کے ساتھ کیا کیا تھا ایک لائیو شو کے اندر, دیکھا آپ نے, وہ ایک بچی نے بیچاری نے بات کی, صرف ایک لڑکی نے بات کی, صرف ایک کامنٹ کیا, اس کے اوپر دم کو نکالو, اس کو باہر, بند کرے کیمرے. کون ہے یار آپ, سوال نہ بس کون ہے. اس طرح تو رویے بادشاہوں کے بھی نہیں تھے. ہاں بالکل, ٹالرنس کا ظاہر ہونی چاہیے. اگر آپ اس طرح بات کرتے ہیں تو پھر برداشت بھی کرنا چاہیے. اچھا, اور یہ کہ جو اینکرز اچھا, ہیں ہم جو وہ اس وقت اپنا بات کریں, میں ایک منٹ اور وضاحت کر دوں کہ ہم جو اس وقت بات کریں نا, ہم ان انسانی رویوں کی بات کریں جس کی وجہ سے اس معاشرے میں عدم برداشت آ رہا ہے. کسی کی پرسنل بات, کسی کے معاملات پہ نہیں, ہم جو اس نے کامنٹ کیا ہے ہم اس پر کامنٹ کریں جو ہمارا حق ہے, کہ بھائی ہمیں یہ مناسب نہیں لگا. اتنی بات ہے نا, یہی کر رہے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ یاد رکھنا, یہ رکنے والے نہیں ہیں, یہ اور کریں گے. ان کو مزہ آ رہا ہے, کہتے ہیں شروع مجبوری میں کیا تھا, بعد میں مزہ آنے لگ گیا. ان کو مزہ آ رہا ہے کہ یار مجھے کون پوچھنے والا ہے, میں بادشاہ ہوں, میری اتنی پی آر ہے, مجھے اتنے لوگ جانتے ہیں, ڈیفیمیشن کر دوں گا, کوٹ لے جاؤں گا, 4 لوگ مجھے جانتے ہیں. وہ سگریٹ کا سٹائل دیکھا, سگریٹ پکڑنے کا سٹائل کیسے پکڑا ہوتا ہے یار, جیسے پرانے زمانے چودھری پکڑتے تھے. یار بس ہو گیا ہے, اب لوگوں کی ہو گئی بس. اب کوئی برداشت نہیں کرے گا. آپ پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں, آپ ڈس ریسپیکٹ نہیں کر سکتے, آپ پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں, آپ گالی نہیں دے سکتے. بھونکنا از گالی, انسان کو بھونکنا از گالی, یہ ہراسمنٹ ہے بھائی, آپ کسی پہ کر رہے ہیں. آگے کچھ کہا نہیں, نعمان اجاز سیڈ نتھنگ ٹو ہم. اور یہ اس طرح مطلب ہوتا ہے کہ آرٹسٹ آپ سوال کر سکتے ہیں, آپ بات کریں پرفارمنس پہ, یہ نفرت ہے. نادیہ, لوگ اس لیے کچھ نہیں کہتے, لوگ ڈرتے اپنی عزت سے یار. لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ بولیں گے آگے سے پھر یہ بولیں گے. مجھے بہت دکھ ہے یہ. اچھا, یہ رویہ زیادہ انہی کی طرف سے آ رہا ہے. ماہرہ کے بارے میں کیا, جب تک وہ معافی نہیں مانگے گی میرے سے, ماہرہ خان کے بارے میں کہتے ہیں, تب تک میں اس کے ساتھ کام نہیں کروں گا. اچھا, مجھے بتائیں کہ اوور آل اس فیلڈ میں نادیہ مجھے بتائیں ایسے ہیں رائٹرز جو اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی میرے, کبھی نہیں. آپ بتائیں نا, ایک آپ نام بتائیں, ہم تینوں بیٹھے ہیں, کوئی بھی رائٹر, رائٹر کا تو کام, ارے ڈائریکٹر بتائیں, پروڈیوسر بتائیں, چینل کے مالکان بتائیں, کوئی تو ایک بندہ بتائیں. ہم اپنے رائٹرز کو دیکھتے بھی نہیں ہیں, وہ ان کی میٹنگ کرتے ہوتی ہے چینل سے, ڈائریکٹر سے, کاسٹنگ بھی چینل ڈائریکٹر لوگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سمجھ نہیں مجھے آ رہا کہ رائٹر اتنا پرسنل کیوں ہو رہا ہے ایکٹرز کے ساتھ. وائی, اگر آپ کی اپنی دوستیاں چیزیں یہ وہ ہیں, پھر بھی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے ساری انڈسٹری کو مل کے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے, ورنہ یہ سچویشن رکے گی نہیں. ان کو روکنا چاہیے, اور پہلے ان کے گھر والوں نے بڑی کوشش کی روکنے کی. اب رات میں نہیں نکلتے ویسے, کیونکہ گھر والوں نے روک دیا کہ رات میں آپ نے نہیں نکلنا بھائی, رات کو ہنی ٹریپ ہوتے ہیں. تو لیکن اگر یہ سب کچھ ہوا ان کے ساتھ, تو میرے خیال میں اب اس کمیونٹی کو بھی ایک ہونا پڑے گا, سارے لوگوں کو,
کہ معذب ممالک کی طرح بات کی جائے, آپس میں پوائنٹ آف ویو دیں, بالکل دیں, ہم بھی دے رہے ہیں نا, گالیاں گلوچ سے پرہیز. اچھا ایک چیز عدنان, میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا ہے کہ اتنا سب کچھ ظاہر ہے جو ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں اور انتہائی آبجیکشنیبل باتیں بھی ہیں, اس کے باوجود ان کا ڈرامہ لوگ دیکھتے بھی ہیں, ان کا ڈرامہ ہٹ بھی ہوتا ہے. بہت سے ایکٹرز کو میں نے دیکھا کہ وہ ایکٹرز چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کام کرے. کیا یہ اچھا رائٹر ہونے میں اور اچھا انسان ہونے میں بڑا فرق ہے. آپ پہلے اچھے انسان بنے پھر اچھے رائٹر. لیکن ایون ایز اے گڈ یہ کوئی رائٹر بات تو نہیں ہوئی نا یار کہ آپ اچھے رائٹر ہیں, اس کا مطلب یہ کہ آپ سنانے شروع کر دیں. آپ اچھے رائٹر کے اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتے. میرے پاس تم ہو کے بعد لائن سے فلاپ ڈراماز ہیں, اور فلاپ بھی نہیں, جن کا مذاق اڑایا گیا, جن پہ میمز بنی, ٹاک آف دا ٹاؤن تھے. یہ کیا لکھا ہے اس میں جملوں کا نہ سر نہ پیر. ٹاکسک نیگیٹو ہیروئن, ٹاکسک نیگیٹو ماں, اور ہر عورت جو چیٹر ہے, جو میاں کے ساتھ جو ہے اس میں وفا نام کی چیز ہی نہیں ہے, نارمل ہے. کیسی عورت دکھا رہے ہیں آپ؟ ہم نے تو ایسی ہیروئن کبھی دیکھی نہیں, ایسی ماں نہیں دیکھی. تو آپ سن میرے دل میں ہی دیکھیں, جو صدف کو انہوں نے سیل پہ ڈالا ہوا تھا ہیروئن کو, جو اتنی نامناسب باتیں اور نامناسب اپنا آفر دے رہی ہے ہیرو کو, اننیسیسری, جو اس کو ویسے بھی پیسے دینا چاہتا ہے باپ کے علاج کے لیے, اور وہ کہتی ہے نہیں بھائی میں تو اپنے آپ کو آفر کرنے آئی ہوں. اتنی برے کہ آپ مطلب ہمارے ریویو کرنا مشکل, کسی کے لیے بھی مشکل ہو جائے. بڑے پروڈکشن ہاؤسز ابھی بھی ان کا ڈرامہ لینے ایسا ہے یا نہیں؟ اب چیزیں بہت بدل گئی ہیں. دیکھیں اگر چلیں ایسا لوگ گھبرانے لگے, فار انسٹنٹ ایسا ہے بھی. زویب ہم تو یہ بات ہم کب کر رہے ہیں کہ ڈرامے اچھے نہیں ہوں گے؟ کر لیں, ڈرامے کرتے رہیں. ڈراموں کے اندر جو دکھایا جا رہا ہے نا وہ شاید معاشرے کو دیکھیں. میں نے کسی سے کہا یار آپ لوگ ڈرامے کیوں بناتے ہیں, تو ہمایوں سعید جی ریٹنگ آتی ہے. نہیں آپ لوگ ڈرامے چینج کر دیں, ریٹنگ اس کی بھی آنے لگ جائے گی. نہیں عدنان دیکھیں, ابھی آئی نہیں کتنے ٹیلی ویژن نے ڈرامے بنائے, بہت اچھے چل رہے ہیں. لیکن عدنان دیکھیں ڈرامہ جو ہے نا, ان کی تحریر جو ہے, ان کی تحریر کے بارے میں بات ہوئی نا کہ وہ بھی عورت کو ہمیشہ جو ہے نا اس کو بلیم کرتے ہیں یا بری ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں ہمایوں سعید ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خلیل صاحب کریں گے بحیثیت انسان, بحیثیت مرد. اب ہمایوں سعید کے ڈرامے میں تو کہا 2% کی ہو سکتی ہے عورت, نہیں ہو سکتی. عورت ماں ہے, عورت بہن ہے, عورت بیوی ہے, عورت 2% کی نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں. بالکل. اگر پورے معاشرے میں ایک آدھ ایسا کیس ہو بھی تو کیا معاشرے کی عورتوں کو ایسے جج کیا جائے گا؟ ہماری ہم یہ بات کر رہے ہیں نا عدنان, یہ ریئلائزیشن وہاں کیوں نہیں ہے؟ جو لوگ دیکھیں میرا سوال یہ ایز اے جرنلسٹ میرا یہ سوال بھائی دیکھیں اسی طرح ہی معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے آہستہ آہستہ. ادھر بھی ہو گئی ہے, ذہنوں میں آ چکی یہ باتیں. آج ہم تینوں کے ذہن میں بات نہیں, پہلے ہم نے کی یہ بات کبھی. ہم کیوں بات کر رہے ہیں پتہ ہے؟ ذہن میں آ گئی کہ بس ہو گیا, یہ بس ہوتا جا رہا ہے, یہ یوں آ رہا ہے گیم. ہاں لیکن زہیب کا ویلڈ سوال ہے کہ اگر یہ ایسے ہیں اور ان کے کیریکٹرز اتنے ٹاکسک ہیں, تو ہمارے بڑے آرٹسٹ, بڑے ڈائریکٹرز, ندیم بیگ ہو گئے, ہمایوں سعید, کیوں پروڈیوس کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈرامہ؟ دیکھیں 2% کی عورت کو سیلیبریٹ کیا. عدنان دیکھو حقیقت پہ آپ بات کرتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ ہٹ بھی ہوتے ہیں. 2% کی عورت کے جملے کو سیلیبریٹ بھی کیا گیا. ہاں اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یار کیا زبردست یار بلاک بسٹر جملہ لکھا ہے, اٹھا دیا ڈرامے کو اس نے. کہا گیا نہیں کہا گیا ایسا؟ بہت برا تھا. ٹھیک ہے, ہمیں برا لگ رہا ہے. بحیثیت معاشرہ یہ شرم کی بات ہے. ویسے یہ سیلیبریشن نہیں تھی جو انہوں نے کی ہے, پتہ ہے ایسے فیل آ رہا ہے. اور اس کے بعد پتہ ہے ورڈ کتنا یوز ہوا ہے, جو ہمارے نئے نوجوان ہیں ان میں سے کتنے اوباش نوجوان نے یہ ورڈ یوز کیا ہوگا کہ تم یہی ہو. بات ہوئی نا کہ پہلی دفعہ ایک اتنا برا جملہ چل گیا, سب نے سن لیا, ایک وہ فرسٹ ٹائم تھا. اس کے بعد پھر کیا ہوا اگلے ڈرامے میں؟ پھر اچھا اس میں ان کی جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ بھائی میں معاشرے کی عکاسی کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں تو پورا معاشرہ کہ معاشرے کی عکاسی میں یہ کر رہا ہوں. اس میں ایسے کیریکٹر بھی ہیں معاشرے میں, اگر اچھے کیریکٹرز ہیں. ہم وہ اچھے کیریکٹر کیوں دکھاتے؟ نہیں وہ کہہ رہے دکھاتے, ہمارا سارا فوکس نہیں دکھاتے بھائی. ان کا یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے, عورتوں پہ یہی چل رہا ہے ان کا. یہ چکر چلانے مردوں نے, ٹھیک ہے, یہی دکھا رہے ہیں. اور عورتوں نے, ہر گھر میں یہی چل رہا ہے کیا کہ مرد باہر نکلتا ہے, کام نہیں کرتا, وہ لڑکی کو لے کے سی وی چلا جاتا ہے. ایسا ہے کچھ کیا؟ یا عورت یہی کر رہی ہے کہ عورت 2% کی, عورت چیٹر ہے, عورت پیسوں کے پیچھے کسی باس کے پیچھے بھاگ جاتی ہے. یہ مناسب رویہ نہیں, یہ ڈیولپ کر رہے ہیں. بالکل, اور بالکل ہم کنڈیم کرتے ہیں. یار دوسرے آپ پڑوسی ملک کی برائیاں ہم کرتے ہیں تو اچھائیاں بھی ان کی دیکھ لیں. وہ برانڈنگ دیکھ رہے ہیں کیسے کرتے ہیں اپنی, ہماری برانڈنگ کیا ہے. اور ہم لوگ کلیکٹیولی ہم بالکل آواز اٹھانا چاہتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر کو اب تھوڑا خیال کرنا چاہیے. کسی بھی ہمارے آرٹسٹ ہمارے لیے عزیز ہیں, اور جو آپ کا کچھ انہوں نے کچھ برا ایسا کیا بھی نہیں ہے, آپ ان کو ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. ان کو تو ایک تو شوز پہ پتہ نہیں کیوں لوگ بلا لیتے ہیں. عورت کے بارے میں نا, اور یہ عورت کے بارے میں بس ہو گئی, بہت ہو گیا. سارے مرد سنیں گے
ना कोई करेगा। ना आर्टिस्ट को आप राय दे दें, आप गाली नहीं दे सकते। इनफ इज इनफ। अदनान बहुत शुक्रिया। और इनका प्लीज आप बता दें अब ये इलाज क्या, आप इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं इस मसले का? इलाज यही है, जैसे हम तीनों आवाज उठा रहे हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमने दिया, हमने गाली नहीं दी, हमने बदतमीजी नहीं की, हमने इनकी किसी घर की औरत की बात नहीं की। हमारे पास ये हम तीनों पे सोचते, लेकिन हमने यही की। आइंदा के लिए बाकी एंकर्स भी, बाकी एक्टर भी यही बात करें और अगेन खुल के बात करें कि अगर ये कोई चीज गलत करते हैं इनको मुंह पे जवाब दिया जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए, ताकि इनको ये पता चले कि अब माशरे में 2% की औरत नहीं चलेगी, माशरे के अंदर आपको तहजीब और नॉर्म्स के साथ बात करनी होगी। और 2% की कोई औरत नहीं होती, सोच होती है, जबान होती है जी। और ये कि किसी की जात से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रवैये होते हैं और आप एक दूसरे के रवैये के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। और कोई औरत 2% की नहीं होती। औरत माँ है, बीवी है, बेटी है, बहन है। इज्जत करना सीखें आप सब औरतों की। चले एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर। ब्रेक के और बाद इवन वापस हमारे आएंगे। आर्टिस्ट की नुमान इजाज के बारे में बोला, बहुत बुरा लगा हमें जी। बस कर दें। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हम लोग जुड़े होते हैं ना, हाउस होल्ड होते गलत हैं, बात एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, जो गलत है वो में गलत। वो एंटरटेन करते हैं। एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब थोड़ी सी सालगिरह की बातें करें, हैप्पी टू यू की बात करें। कौन सी हमारी सेलिब्रिटी है जिनकी आज सालगिरह है? लिविंग लेजेंड बाबरा शरीफ, जिन्होंने मूवीज में काम किया और जब ड्रामे में भी आई तो बहुत कम किए उन्होंने, तब भी ऐसी जबरदस्त हिट हुए हैं उनके वो ड्रामे कि क्या बात है, अभी तक सबको याद है। बाबरा शरीफ को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में उन्होंने रोशन किया है। और उस जमाने में तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की क्या ही कहने थे। उस वक्त एक्टर्स देखे ना, वहीद मुराद के साथ, नदीम के साथ, मोहम्मद अली साहब के साथ, फैसल रहमान के साथ, बिल्कुल उन्होंने काम किया और बड़ी जबरदस्त सुपर डुपर हिट मूवीज बाबरा शरीफ ने दी हैं। और अभी तक उनका कैरिज्मा जो आप बात करी थी ना, कुछ होती है शख्सियत ऐसी, मतलब उनका आज भी ना एक ऐसा कैरिज्मा और वो कमाल ना कि एक झलक देखने को लोग तरसते हैं। आपको बताओ, हम आर्टिस्ट स्टार्स हम भी जो है ना तरसते हैं कि बाबरा शरीफ का नजारा हो जाए, इनको देख लें, इनसे मिल लें, ऐसा इनका कैरिज्मा। बिल्कुल। और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 8 मरतबा उन्हें निगार अवार्ड से नवाजा गया है। और वो जो इनका लास्ट टीवी पे ड्रामा जो याद है, नादान नादिया, जिससे जो मेरी भी पहचान बन गया। नादान नादिया ये कर रही, मुझे अक्सर कहते थे नादान नादिया, और सारा पाकिस्तान मुझे कह रहा नादान नादिया। ड्रामा इनका था। एवरग्रीन बाबरा शरीफ, और उनको हमने बर्थडे विश भी किया, हैप्पी टू यू, और उनका गाना भी दिखाया, हैप्पी टू यू भी हो गया। तो बस अब क्लोजिंग करनी है हमने, नजर आती रहा करें बस, कभी कभी थोड़ा थोड़ा अच्छा होता है हमारे लिए। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहिएगा। नादिया और ज़ोएब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।